बोल के लब आज़ाद हैं तेरे लहरों के दोष पे आवाज़ और तस्वीर के इस खूबसूरत रिश्ते से मुंसलिक हम और आप रहते हैं शो में जिसका नाम है बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। तमाम सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी वार्म वेलकम टू शो लेडीज एंड जेंटलमैन। अ फन हार्ट टू हार्ट विद आज़ाद बाय आवर लवली लिसनर्स का पार्ट 2 लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसे हमने कहा था कि ये शो पिछले शो से भी बहुत बेहतर होने वाला है, बल्कि बेहतरीन होने वाला है। और पिछले शो की जो पजीराई थी उसके लिए जो ईमेल्स, जो मैसेज, जो तमाम लोगों ने बहुत कहा कि हमने उससे बहुत कुछ सीखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि ये शो पिछले वाले शो से भी खूबसूरत तरीन शो होगा GNTV में। और अगर आपके पास आईफोन का ऐप नहीं है हमारा, या एंड्रॉयड का ऐप नहीं है रेडियो आज़ाद के नाम से, तो आप दुनिया के जिस मुल्क में भी रहते हैं वो तमाम 120 ममालिक के लोग जिनके पास हैं वो आपके पास नहीं है। और उसके बाद 50 स्टेट से भी अगर आप सुन रहे हैं तो खुश आमदीद कहते हैं आपको। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में। और जनाब शुरू करते हैं जी सवालात का ये सिलसिला। देखते हैं आज ऊँट किस करवट बैठता है। रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। 3 लाइनों में से आपका नंबर लॉक किया। देखें एक नंबर फर्स्ट टाइम कुछ नसीब हूँ मैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आजाद जी, याद है मैं 3 सवाल पूछी थी लास्ट फ्राइडे एंड यू सेड दिस फ्राइडे यू आंसर माय। जिस किस्म की हमारी नई लिसनरशिप है ना, हाँ नई लिसनरशिप है, उन्होंने शायद सारे शोज़ ना सुने हों और वो पिछला भी शायद ना सुन पाएँ। उनको जो चीज़ इस वक्त मैसर आ जाती है उसी के साथ वो जुड़ जाते हैं। तो आप अपने 3 सवाल I can repeat my question Please. if you like. Grateful. For the listeners. Sure. Sake. So my first question was, how do you gauge the success of your programs? ठीक है। And second, you hit the nail on the head as soon as we open our mouths to air our problems. Are you a mind reader? Third, you are an icon. You must be having a lot of people who are jealous of your success. How do you deal with them? तीनों सवाल नाइस ऑफ यू। एक तो टाइम निकालने का प्रवीण जी, सो ग्रेटफुल, और हमारे शो का हिस्सा बनने का। पहली बात तो ये, हाउ डू आई गेज द सक्सेस ऑफ माई शो। तकरीबन 20 साल से लेके 87 साल की उम्र तक के लोग कॉल इन करते हैं, ईमेल्स आती हैं, मैसेजेस होते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग कॉल करते हैं अपनी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। उससे पता चलता है फिर जब हम शो करते हैं कि इस शो से हमने क्या सीखा, तो हम करते 2 घंटे गए तो वो 4 घंटे 6 घंटे 3-4 पार्ट्स में चला जाता है, जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग बताते हैं हमने क्या सीखा, हमारी ज़िंदगी में क्या आसानियाँ हुई। तो यही सक्सेस है। और वैसे सक्सेस जो हमने डिफ़ाइन की है वो बड़ी सिंपल है। इफ़ आई एम एबल टू लिव माई लाइफ द वे आई वॉन्ट टू, तो उसका मतलब हम सक्सेसफुल हैं। और शो अपनी डगर चलता चलता एक नई से नई, बेहतर से बेहतर शेप इख्तियार कर रहा है। तो इसी से पता चलता है कि ये जी सक्सेसफुल है। दूसरी बात कि मैं माइंड रीडर हूँ कि नहीं, मैं आम आदमी हूँ। आम आदमी के वही 10-15-20 किस्म के इमोशंस, 10-15-20 किस्म के मसाइल हैं जिसमें हम लोग फंसे हुए और उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये बड़ा कम होता है कि कोई ऐसी चीज़ कोई बंदा लेके आए। पिछले 5-10 सालों में 2-3 ऐसी चीज़ें मैंने सुनी हैं लोगों के मुंह से या उनकी ज़िंदगी में से, या जिसके ऊपर हमने थोड़ा सा माइंड लगा कर चीज़ों को फिगर आउट करने की ज़रूरत पड़ी है। तो अगर आप थोड़े से भी इंट्यूटिव हैं, अगर आप कॉमनर हैं, आम आदमी के साथ जुड़ सकते हैं, आम आदमी की तरह फ़ील कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं उसको, दुख को, उसके सुख को, उसके मसाइल को, तो अक्सर जो आपको फ़र्स्ट इंट्यूशन आती है ना, वो वही होती है जिसके बारे में लोग बात करना चाहते हैं। सो आई जस्ट टॉक अबाउट इट। और आखिरी बात कि आइकॉन, आई एम नो आइकॉन, आई एम जस्ट अ सिंपल रेगुलर मैन जो कि अपनी ज़िंदगी को जो बैलेंस में रखने की कोशिश कर रहा है, अपने जहन को, अपने जिस्म को, अपने फाइनेंसेस को, अपने रिलेशनशिप को, और उसमें से जो वो सीखता है वो आपसे बात कर लेता है उसके बारे में। बस इतनी सी बात है और यही हमारा पैगाम है। हम कोई वो थोड़े हैं कि सुने अगर मेरी सदा, सुने अगर मेरी सदा तो चलते कारवां रुकें, भुला के अपनी गर्दिशें सात आसमां रुकें। मैं हुस्न का गुरूर हूँ, मैं दिल बरी का राज हूँ, किसी पे जो न खुल सके वो ज़िंदगी का राज हूँ। हम तो वो हैं नहीं जो हैं आपको सामने बता देते हैं, सादा सा और आम सा काम है। तो बात जहाँ तक बात है कि लोग जो जेलस होते हैं या चीज़ें करते हैं, मेरा सेल्फ़ डेवलपमेंट का काम है। मेरा काम सिर्फ चीज़ों की निशानदेही करना है, उसके बारे में बात करना है। उसके बाद आप उस पर काम करते हैं या नहीं करते, ये आपका मामला है। मेरी ज़िंदगी में कुल 10 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। वही 10 लोग हैं जिनके साथ मैं काम भी करता हूँ, उन्हीं से मेरे रिश्ते हैं, उन्हीं से मेरे मामलात हैं। उन 10 में से 6 को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, मेरे बारे में क्या बातें फैलाते हैं। मुझे उनको ना समझाने की ना बताने की ज़रूरत है। जो बाकी 4 लोग हैं, अगर उनको इस चीज़ से फ़र्क पड़ती है, कोई फ़र्क पड़ता है, तो वो अपना बंदोबस्त खुद कर लेंगे।
مجھے کوئی خاص پرواہ نہیں ہے ان تمام چیزوں کی. ونس یو آر ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ اور اس کے اوپر آپ کے ریزنز ہیں, اس کے اوپر آپ نے ریزلٹس دکھائے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں, تو آپ لوگوں کے ساتھ صرف شیئر کرتے ہیں. اور جو سیکھتا ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے, جو نہیں سیکھتا وہ اپنے اندر ہی اپنی آگ کو, جیلسی جو ہے نا وہ ایک آگ ہے, اس سے کسی دوسرے کا آپ نقصان نہیں کرتے, اپنا ہی کرتے ہیں. اپنی کریٹیوٹی پہ جب آپ کام کریں گے, اپنی جو جگہ ہے آپ کی جب وہ بنائیں گے, تو آپ کو یہ مسائل سے آپ مسئلے حل ہو جائیں گے آپ کے. اور میرے ان 10 لوگوں میں یہ مسائل ہے ہی نہیں میرے ساتھ, تو اسی لیے باقی کیا کرتے ہیں وہ ان کا اپنا ہے, میرا کام ہے. ہم اس 2 گھنٹے کے شو میں بہت ساری چیزوں میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے میم, نائس آف یو, تھینک یو ویری مچ. کوئی ہے ہمارے ساتھ ریڈیو آزاد, یو آن ایئر. السلام علیکم آزاد جی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک. میرے سوالات بالکل ریڈی ہیں, لیکن میں پہلے آپ سے کچھ سوال کروں گی جن کے جو آنسرز ہیں نا آپ کو شارٹ, یعنی کہ 3 ورڈز میں آپ کو ان کے آنسر دینے, پھر میں آپ سے ریگولر سوال کروں گی. وڈ دیٹ بی اوکے؟ جی بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. تو آپ کو ایسے اگر اپنے آپ کو ریٹ کرنا ہو فرام 1 to 10, تو آپ کیا دیں گے اپنے کو ایز این ایکٹر؟ ایز این ایکٹر میں نے ابھی تک صرف 2 فلمیں کی ہیں, ایک پاکستانی اور ایک ہالی ووڈ کی. 2 میں نے پلیز لکھے ہیں خود اور وہ کی ہیں میں نے, تو میرا اتنا کوئی کام ہے نہیں. آپ باڈی آف ورک کو سامنے رکھ کے کچھ بتاتے ہیں نا, تو اور جتنا میرے اسٹینڈرڈز ہیں جو میں فلمیں دیکھتا ہوں اور جن ایکٹر سے میں سیکھتا ہوں, اور جو میں نے ایکٹنگ ٹریننگ بھی جو کی ہے اس کے حساب سے 3. 3 تو بہت کم دیا آپ نے. تو یہ جو سچ پھر ایسا ہی ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. 3 سمجھوں گا تو 4 5 6 7 کی سیڑھیاں چڑھوں گا نا, ورنہ تو اگر اسی کو میں ایکٹنگ سمجھنے لگوں گا تو سیکھ نہیں پاؤں گا, سمجھ نہیں پاؤں گا چیزوں کو, اپنے پہ کام نہیں کروں. ٹرو ریئل بات آپ نے کی, بالکل صحیح. اچھا, رائٹر دنیا میں جو سب سے بڑا رائٹر ہے, الہامی کتابوں والا, اود سے لے کے دنیا کی جو کتابیں میں نے جو دیکھی ہیں یا پڑھی ہیں یا جن کے میں نے انسپریشن لی ہے, ان کے سامنے اگر میں اپنے آپ کو رکھوں تو فی الحال میں آئی ایم جسٹ لرننگ دا روپس ٹو. اوکے. ریڈیو پروگرامر جو ہے وہ لوگ بڑا کچھ کہتے ہیں, اور بہت سارے پروگرامرز بڑا کچھ کہتے ہیں ریڈیو ٹی وی کے میرے بارے میں, لیکن میرے خیال سے 4. اور کبھی کبھی میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ میں 5 کو ہٹ کرتا ہوں, اینڈ a couple of times I have hit 7 and 8 also. So اور وہ جو ذہن کی فیلنگ ہوتی ہے نا, وہ جب بھی آتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ آج کوئی صحیح چیز صحیح جگہ بیٹھی ہے اور صحیح جگہ پہنچی ہے, اور اس سے جو فیلنگ مجھے آتی ہے اس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میں آج 7 8 ہٹ کر لیا میں نے, لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے. نارملی 4 سے 5 کے بیچ میں کھیلتے رہتے ہیں. اوکے. اچھا, ایز اے ہیومن بینگ میں خود نہیں بتا پاؤں گا, اس کے لیے صرف 2 ایسی چیزیں ہیں جو یہ اس کو بات کر سکتی. ایک وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں, جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا, جو لوگ مجھے بچپن سے جانتے ہیں یا ابھی سے جانتے ہیں, یا جن کے ساتھ میرے معاملات ہیں, یہ وہ بتا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ رب کی ذات بتا سکتی ہے, وہ کیسے اپنا حساب لگاتا ہے. میں خود اس کو نہیں بتا پاؤں گا. دنیا میں کوئی بھی انسان اپنے بارے میں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کیسا ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ بائسڈ ہوگا یا وہ بہت سارے اس کے ریزنز اینڈ لاجکس ہوں گے. اوکے. اپنے دوست میں کوئی 2 کوالٹیز یو وڈ لائک؟ اپنے دوست میں 2 کوالٹیز, ایک اسٹریٹ فارورڈ ہو, جو بات جیسے ہے ویسے کر دے, اور دوسری میں نے جو بات کی ہے اس کو ویسے ہی سمجھے جیسے میں نے بولا ہے. اپنی طرف سے اس کے اوپر اسپن ڈال کے عجیب عجیب سی باتیں کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں سمجھ پائیں گے. اوکے. آپ کی ویکنیس اور اسٹرینتھ؟ میری ویکنیس جو ہے وہ یہ ہے کہ میں کبھی کبھی انسانیت کے ناطے بہت سارے لوگوں کو بار بار چانس دیتا ہوں, حالانکہ دوسری تیسری کے بعد مجھے چانس نہیں دینا چاہیے, دوسری تیسری دفعہ کے بعد, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں چلیں شاید ہو جائے, شاید کچھ ہو جائے, لیکن اس کی وجہ سے کافی وقت کا نقصان ہوتا ہے, کافی انرجی کا نقصان ہوا ہے. اور دوسری کیا تھی میری؟ اسٹرینتھ میری یہ ہے جو میں نے محسوس کی اب تک اپنی زندگی میں. ایک تو میں نے 2 پارٹس ہیں اس کے. ایک تو یہ میں نے کبھی کسی انسان کا کبھی بھی بچپن سے لے کے آج تک برا نہیں چاہا, نہ انٹینشنلی کیا میں نے, نہ ان انٹینشنلی کبھی کیا. دوسرا اس سے جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے کچھ بھی لے لیں, میرے دوست لے لیں, میرے ماں باپ لے لیں, میرا بنائی ہوئی چیز لے لیں, کچھ بھی لے لیں آپ مجھ سے, میں جو بھی کچھ میرے ساتھ میرے پاس بچا ہے نا, میں اس سے دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہوں گا, میں دوبارہ چیزیں بنا دوں گا, میں سب دوبارہ کر دوں گا. مجھے اس سے نہیں فرق پڑتا آپ تھوڑے بہت جو پیسے ہیں وہ لے جائیں, میرے رشتے لے جائیں, مجھے کمزور کر دیں,
جو کچھ بھی میں نے زندگی میں چھوٹا موٹا بنایا وہ سب لے جائیں آپ, کیونکہ وہ میں نے اپنے بلبوتے پہ بنایا, اپنے ساتھ ٹرو ہو کے میں نے اوتھینٹسٹی سے وہ بنایا ہے. میں دوبارہ بنا لوں گا, اور اگر کوئی میرا ہی ان میں سے ہی کوئی لے جاتا ہے, کوئی دوست لے جائے, کوئی ماں باپ, بہن بھائی, بچے یا میرے پارٹنرز کچھ بھی لے جائیں, وہ لے جائیں جو بھی ان کو چاہیے. مجھے نہ عدالتوں میں جانا ہے, نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے. تو مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ کچھ بھی میرے پاس بچے گا, کیل کانٹا بھی ہوگا نا, تو میں اسی کے ساتھ بھی اپنی جنگ لڑ لوں گا اور آخری دم تک لڑتا رہوں گا. یہ ایک بات میں نے دیکھی اپنے اندر پچھلے 25-30 سالوں میں نے محسوس کی. آئی نیور گیو اپ نو میٹر واٹ ہیپنس. چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے آپ کچھ بھی لے جائیں, چاہے آپ جتنا مرضی ڈرا لیں, جتنا مرضی دھمکا لیں, میں جب تک میری سانس میں سانس ہے میں پیچھے ہٹنے والا آدمی نہیں. ایک دفعہ میں نے فیصلہ کر لیا تو بس یہ ایک بات ہے جو مجھے آج تک کچھ بھی ہو جائے بنائے رکھتی ہے. اوکے, اچھا, ٹی یا کافی؟ آلویز ٹی, ابھی بھی ٹی, رائٹ ناؤ ٹی. اوکے, ڈو یو بلیو ان نظر؟ نظر جو ہے, یہ جو ہم لوگوں نے جس کو نظر سمجھا ہے نا, نظر وہ جو پیار کی نظر ہوتی ہے, نظر وہ جو رشک کی ہوتی ہے, وہ والی جو نظر ہے اس کے بارے میں وہ حق ہے. لیکن یہ جو دوسری بری نظر اور یہ والی نظر اور فلاں والی نظر, ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. جس کو 4 کل آتے ہیں اس کو نہ کسی نظر سے ڈرنے کی ضرورت ہے, نہ جنات سے, نہ تعویذ گنڈے سے, نہ کسی اور چیز. کچھ نہیں کر سکتی وہ. اوکے, آزادی کوئی ایسا خواب جو پورا نہ ہوا ہو؟ بچپن میں کچھ خواب دیکھے تو میں نے وہ سارے کے سارے پورے ہو گئے. اور اب جو ہے وہ میں خواب جب دیکھتا ہوں تو میں ساتھ اس کا پلان بناتا ہوں, کیونکہ ہم لوگ ایک بات بھول جاتے ہیں. خواب دیکھنا بڑی اچھی بات ہے, جو سپنے دیکھتے ہیں انہی کے سپنے پورے ہوتے ہیں, لیکن ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں, وہ اس کی پلاننگ کرنا کہ مجھے اس خواب کو اچیو کیسے کرنا ہے, اس ڈریم کو فلفل کیسے کرنا ہے. تو اب جو میں خواب دیکھتا ہوں میں پہلے اس کا پلان بناتا ہوں اور اس کے بعد خواب دیکھتا ہوں. اوکے, زبردست. اچھا, اب میں آپ سے کچھ سوال مجھے کرنے ہیں آپ سے جی, کہ لاسٹ اور وانڈرر میں کیا فرق ہے؟ لاسٹ اور وانڈرر میں کیا فرق ہے؟ یہ شو میں سنا تھا کہیں. جی, لاسٹ جو ہوتا ہے جی, لاسٹ کا مطلب ہوتا ہے گما ہوا, لاسٹ ہیومن بینگ, گما ہوا انسان. اور جو وانڈرر ہوتا ہے وہ کسی تلاش میں سرگرداں ہوتا ہے, وہ کسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اور جو لاسٹ ہوتا ہے وہ خود گما ہوا ہوتا ہے. لیکن ہمارے زمانے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں, آپ نے اکثر اگر آپ کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں نا تو آپ الرٹ ہو کے چیز کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے. لیکن اگر آپ خود گمے ہوئے ہیں اور گمے ہوئے کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں تو کبھی کوئی چیز نہیں ملتی, وہ زومبی ایفیکٹ ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے. لاسٹ کسی مقصد سے نہیں ہوتا, وہ خود کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اور جو وانڈرر ہوتا ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے, وہ کسی چیز کو تلاش کر رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے آوارہ گرد اور سرگرداں ہوتا ہے. اوکے, اچھا. آزاد جی, ایک شو میں نا کسی نے آپ سے سوال کیا تھا تو آپ نے ان کو بتایا تھا کہ آپ نے بچپن سے سگریٹ, الکوہل, ڈرگز, یہ چیزیں وغیرہ آپ نے یوز ہی نہیں کی. تو جب سب لوگ ارد گرد کے کر رہے تھے, مطلب اسکول میں, کالج میں, باقی ایڈلٹ لائف میں جب یہ سب کر رہے ہوتے تھے, تو آپ ارج نہیں فیل کرتے تھے چیزوں کی, اور مطلب آپ پریشرائز نہیں فیل کرتے تھے کہ مجھے بھی یہ چیزیں کر کے مطلب ٹرائی کرنی چاہیے؟ تو آپ کو کبھی نہیں ہوا یہ پریشر اس وقت, اور اب بھی جب یہ سب آپ کے لوگ ابھی بھی ارد گرد الٹی سیدھی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, تو مطلب آپ کیوں نہیں کرتے؟ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو اس وقت خوش قسمتی سے, ان کی بدقسمتی لیکن ہماری خوش قسمتی, ہمارے ایک بہت قریبی رشتہ دار تھے جو نشے کی عادت میں پڑ گئے. اور ایک کمال آدمی, بہت اچھی عادات والا, بہت پیار کرنے والے آدمی کی جب میں نے جو زندگی دیکھی تو میں اس زندگی سے اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کبھی نشے کے قریب نہیں جاؤں گا. نشہ جو ہوتا ہے نا بیسیکلی وہ سگریٹ اس کا گیٹ وے, آپ سگریٹ سے شروع کرتے ہیں اور پھر الکوہول اور پھر ویڈ اور یہ باقی چیزیں, اور پھر آپ شروع کرتے ہیں, پھر ڈرگ ابیوز کرنا شروع کرتے ہیں, تمام چیزیں. نشہ صرف ایک چیز کرتا ہے, وہ آپ کی پرسیپشن آلٹر کر دیتا ہے. اٹ آلٹرز یور پرسیپشن آف ریالٹی. اس کی وجہ سے آدمی بزدل ہو جاتا ہے, وہ اسکیپزم کی زیادہ کے چکر میں پڑ جاتا ہے. تو اگر آپ نشہ نہ کریں اور چیزوں کو ریالٹی میں دیکھنا شروع کریں تو 40 سال کی زندگی میں آپ 400 سال کی زندگی کا علم بھی حاصل کر سکتے ہو, آپ اس کے ریزلٹس بھی دے سکتے ہیں. سو نشے سے کچھ فائدہ نہیں ہے, صرف نقصان ہی نقصان ہے. جسم کا نقصان ہے, ذہن کا نقصان ہے, ریالٹی میں نہ رہنے کا نقصان ہے, دوسری چیزوں کو اپنی ویکنس کو بار بار, اور یہ کہ میں اس پہ قابو پا لوں گا, کچھ نہیں کر پائیں گے. صبح آپ اٹھتے ہیں تو وہی مسائل آپ کے سامنے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ, میرے ارد گرد کے جو لوگ ہیں, میں بچپن میں ان کے پریشر میں کیوں نہیں آیا, کیونکہ
انہوں نے مجھ زبردستی تو نہیں کر سکتے تھے نا, انہوں نے پریشرائز کرنے کی کوشش کی, پہ پریشر کا میں نے محسوس کیا, لیکن میں نے اس کو کبھی سر پہ سوار نہیں ہونے دیا, بیکاز میں اپنی زندگی میں کوئی چیز کو مقصد ڈھونڈنا چاہتا تھا, اس لیے میں نے نہیں ہونے دیا. دوسری بات, یہ جو تمام لوگ میرے ارد گرد یہ سب کرتے رہتے ہیں, آخر میں روتے پیٹتے ہوئے زیادہ تر میرے پاس ہی آتے ہیں, تو میں کیا ان کی طرح بننا چاہوں گا؟ جی صحیح بات ہے, بالکل, بہت زبردست, بہت خوبصورت. اچھا راجی, میری ایک فرمائش ہے, اگر آپ پوری کر سکیں. ایک شو میں آپ نے ایک نظم سنائی تھی, اس کے کچھ ورڈ ایسے تھے کہ میری آواز ان ہواؤں میں گونجتی رہے گی, کچھ اس طرح کا تھا, تو اگر آپ سنا سکیں تو. ضرور جی ضرور, آپ کی فرمائش سر آنکھوں پر. ریڈیو آزاد ہی روندی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہے آزاد, مجھے پوچھنا تھا کہ آپ کس طریقے سے آپ دا فیئر آف اولڈ ایج اینڈ دا فیئر آف بینگ الون, جی ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیٹ؟ ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال ہے. ایک ہی ہے؟ جی بس ایک ہی ہے. نو پرابلم, اس کے بارے میں ضرور بات کریں گے, میں نے لکھ لیا ہے. آج کچھ اور لوگ ہیں مہربان جنہوں نے azad@radioazad.us پہ, میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں اپنے تمام سننے والوں کو اور پیار کرنے والوں کو کہ آپ لوگ کوئی بھی بات نام بتائے بغیر azad@radioazad.us پہ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. وہ ای میل جو ہیں وہ ہم اس کا سوالات بنا کے شو کا حصہ بنا لیتے ہیں. کوئی اینگل, کوئی پوائنٹ آپ اس کے بارے میں جاننا چاہیں. میں نے کچھ پوائنٹس آئے ہوئے 4-5, بہت خوبصورت سوال آپ نے لکھے ہیں, اس کے لیے بہت شکریہ ٹائم نکالنے کا, اور اس سے کافی اویئرنیس اور کافی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ چیزوں کی کلیئر ہوتی ہے. اور آپ کا یہ سوال بھی بہت اچھا ہے جی, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, بس ہمارے ساتھ رہیے گا. ریڈیو آزاد ہی روندے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میم جی جناب, بقول آپ کے ہم بھی ونڈرر ہیں. بالکل بالکل ٹھیک, ہم ونڈرر بھی ہیں اور وانڈرر بھی ہیں. بالکل بالکل. دیکھیں, تلاش تو ساری زندگی جب تک زندہ ہیں اور اس پلانٹ سے نہیں جاتے, تو جب تک تلاش جاری ہے. جی. کس چیز کی ہے یہ کبھی کبھار پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ اکثر میں ہم لوگ زیادہ تر نا خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں, ایسے جیسے وہ کہیں گم گیا تھا, جو ہر چیز میں دکھتا ہے, جب ہمیں نہیں دکھتا تو ہم خواہ مخواہ کے بھی کچھ تلاشیں شروع کر دیتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ بتائیے. نہیں, کبھی کبھار آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ تلاش ہمیں خود ہی نہیں پتا کس چیز کی تلاش کر رہے ہیں. خدا کی نہ کہیں, لیکن اور چیزوں میں بھی, زندگی کی حقیقتوں کی, زندگی کی ریالٹیز کی, جی, تو وہ بھی تلاشیں جاری ہوتی ہیں. وہ جب سمجھ نہیں ہوتی نا, تو تب یہ تلاش آدمی کر رہا ہوتا ہے. پہلے نا آدمی جب نہیں سمجھ ہوتی تو وہ خواب دیکھتا ہے, جب آپ کو سمجھ آنے لگتی ہے تو پھر خواب آپ کو دیکھتے ہیں. لیکن کبھی کبھار ایک ایسی اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سمجھ آ کے بھی سمجھ نہیں آتی. اس کے لیے جو آپ نے بیسک سیکھا ہے نا, ہاں وہ بڑی اچھی بات ہے. یہ پوائنٹ بہت اچھا ہے. میں اس کو سمجھ آ کے نہ سمجھ آنا. ایک دو اور سوالات ہیں میرے. جی شروع کیجیے. آپ نے ابھی کہا نا افشا جی کو کہ میں بہت, یہ شروع میں آپ نے کہا کہ میں نے بہت لوگوں پہ ٹائم ضائع کیا, یعنی کہ میں نے ان کو بہت چانسز دیے. اس پہ مجھے ہے کہ زندگی میں نے بھی آپ کی طرح لوگوں سے بہت زیادہ اٹیچمنٹس رکھے, ایموشنل, مینٹل, یا ایک سینسٹیو ریلیشن شپ. لیکن بائی دا اینڈ جب ہم ایک ایج پہ پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی اٹیچمنٹ سے, آپ کی ایفرٹ سے ان کی اس پہ کوئی اثر نہ پڑا, اور آپ نے اپنا وقت ضائع کیا. تو یہ پوائنٹ میں واقعی اٹھانا چاہوں گی کہ زندگی کی بہت ارلی سٹیجز میں ہمیں یہ سمجھ آنے چاہیے کہ کتنی حد تک کس پہ وقت ضائع کریں. سامنے والے میں, اس شخص جو ہمارے سامنے کھڑا ہے, اس میں کتنی سکت ہے, اس میں کتنی ڈیپتھ ہے, اس میں کیا واقعی وہ چیزیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ اس سے تعلق رکھ سکتے ہیں. ورنہ وی شوڈ موو فارورڈ اینڈ شوڈ ناٹ اسپینڈ اور ویسٹ آور ٹائم آن دوز پیپل ہو آر ناٹ گوئنگ ٹو, میں یہ نہیں کہوں گی کہ فائدہ یا نقصان کی بات ہے, بٹ ہو ول ناٹ بی ایٹ یور اور مائی پیس, دین وی ول موو فارورڈ. نو پرابلم, اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ اوکے, اور اس کے علاوہ یہ میں کہہ رہی تھی کہ لوگوں کو یہ ذرا سا, اور بھی ہم نے اس پہ بھی ڈسکس کیا ہے کہ لا آف لیسٹ ایفرٹ اور لا آف ٹو مچ ڈوئنگ, کیوں ہم نہ کریں ٹو مچ, اور کیوں لیسٹ ایفرٹ کیوں رکھیں, اور کس ویژن کے ساتھ, کیا آپ کیا دیکھیں گے. بہت اچھا پوائنٹ, نائس آف یو میم, تھینک یو ویری مچ. میں اگلے کالر کو لینے کے بعد آپ کے یہ 2 پوائنٹ بہت ہی ویلڈ ہیں, میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. ریڈیو آزاد ہی روندی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
آپ سپر ہاٹ سیٹ پہ ہیں آج اور میں نہ ہوں. میں کب سپر ہاٹ سیٹ پر نہیں ہوتا، جب سے آپ ہماری لائف میں اور ریڈیو آزاد میں آئی ہیں تب سے لے کے، بلکہ اس سے بھی پہلے تک میں سپر ہاٹ سیٹ پہ ہوں، کیونکہ آپ لوگ ایک ہی بندہ ہے جو کہ آن دا اسپاٹ جو ہے نا اپنے آپ کو لانے میں یا اس میں اس کو کوئی پرابلم یا کوئی مذاہقہ نہیں ہے. جی حکم کریں. ہاں جی، اور اتنے سارے آپ سوال کے جواب دے رہے ہیں تو انعام تو بنتا ہے، تو مینجمنٹ کے طرف سے ہم آپ کو فری ینیز برگر کھلائیں گے جو مجھے ویسے ہی فری ہے. زیادہ تر لوگ مجھے وہی چیز دینا چاہتے ہیں جو ویسے ہی میرے پاس بہت ہے. اچھا پوائنٹ ہے آپ کا. اچھا، بہت سارے سوال ہیں. شروع کریں. So I will shoot. Okay. So if you were to change something you have done differently or to do it differently, what would that be? Number one. You want me to just give you all the questions? ہاں نہیں ایک ایک کر کے آئیے. اچھا. ساتھ ساتھ دیتا جاتا ہوں، جو اس میں سے لمبا ہوگا نا اس کو میں علیحدہ نکال لوں گا. اگر کوئی چیز مجھے ڈفرینٹلی کرنا ہوتی تو میں کیا کرتا. ایکچولی میں جب سے نا 10-15 سال سے یہ جو مجھے ایفرٹ لیس ایز سے چیزیں کرنے کی عادت ہو گئی ہے، بہت زیادہ زور لگائے بغیر جو میں چیزیں کر سکتا ہوں، تو میں واپس جا کے صرف ان چیزوں پہ کام کرتا جن پہ میں نے بہت ٹائم اینڈ ایفرٹ یوز کر دی. اس کے بجائے میں اس کو ایفرٹ لیس ایز سے کر جاتا. بہت زور لگائے بغیر، اس کی نوک پلک سنوارے بغیر اس کو پرفیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. میں اس کو ویسے ہی نکال دیتا تو زیادہ آسانی اور بچت ہو جاتی. تو یہ کر دیتا میں، اور کچھ کرنے کی خاص ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. What qualities do you think somebody should look for in a life partner? لائف پارٹنر میں 4-5 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں جس کا ہمیں کچھ نہیں پتہ، اور نہ ہی ہمارے لوگ اس میں دیکھتے ہیں، اسی لیے روتے پیٹتے رہتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے احساس ہونا چاہیے. ہر رشتے کی بنیاد جو ہے نا وہ احساس ہے. جیسے ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے، ایسے ہر رشتے کا دار و مدار اس کی جو بیس ہے نا وہ احساس کے اوپر ہے. تو جس آدمی کو احساس نہیں ہے ایک رشتے میں، جب آپ جا رہے ہیں کہ یہ رشتہ ہے کیا، جس کے پاس درد مند دل نہیں ہے اپنے لیے، رشتے کے لیے، اور دوسرے انسان کے لیے اور انسانیت کے لیے. اور تیسری بات یہ کہ جو اپنے آپ کو ایسٹ کے طور پہ کام کرے اپنے اوپر، اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر، فزیکل ہیلتھ کے اوپر، اسپریچول ہیلتھ کے اوپر، اور اپنے رول کے اوپر کام کرنا سمجھے، اور جب موقع ملے تو دوسرے کو ساتھ ہیلپ کرے. اور اس کے علاوہ ایم آف ٹوگیدرنیس کیا ہے دو بندوں کا، اس کو یہ کلیئر ہو کہ ایک جس کے لیے ہم ساتھ ہوئے ہیں، ہم دو نہیں ہیں، اب ہم ایک پارٹی ہیں، اور دو اپنی اپنی کہانی نہ بیچ میں شروع کر لیں. اور آخری بات، اگر ایک چیز آپ میں نہیں ہے تو یہ رشتے لوگوں سے نہ بنائیں، کیونکہ آپ اپنے لیے بھی عذاب اور دوسروں کے لیے بھی عذاب ثابت ہوں گے. وہ ہے اگر آپ کور سے سیلفش آدمی ہیں، کیونکہ یہ جتنی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ ساری آپ کے اندر نہیں ہوں گی. آپ شروع میں ایکٹنگ کر کے 4-6 منٹ کام نکال لیں گے، لیکن بعد میں مصیبت آپ پہ کھڑی ہو جائے گی. اور یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے جو میں پارٹنرشپ کے بارے میں نا تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے. Do you think لوگوں کی اتنی سیلف اویئرنیس ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ سوچ سکیں اینڈ اتنی دور تک سوچ سکیں؟ نہیں ہے، تو اسی لیے عدالتیں بھری ہوئی ہیں، لائرس کے کام چل رہے ہیں، کورٹ میں کیسوں کی تاریخیں نہیں مل رہی ہیں. پاکستان میں آج سے 15 سال پہلے جب میں تھا 67% جو کورٹ کے کیسز تھے وہ ریلیشن شپس کے بیچ میں تھے، جس میں پہلے لوگ ایک دوسرے پہ مر رہے ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو مارنے پہ تلے ہوتے ہیں، عدالتوں میں گھسیٹ رہے ہوتے ہیں. نہیں ہے تو پھر بچوں کے اندر یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ہماری مینٹل ہیلتھ کا کیا عالم ہے، بنا سوچے سمجھے جو آپ کی جتنی طاقت نہیں ہے اس سے زیادہ آپ ویٹ اٹھائیں گے جم جا کے تو کچھ نہ کچھ تو ٹوٹے گا نا، اور پھر اس ٹوٹی ہوئی چیز کو ساری زندگی ساتھ گھسیٹیں گے نا. تو نہیں ہے تو پھر اس کی سزائیں ملیں گی ہم کو. یہ تو اس میں رب تو بڑا کلیئر ہے، اس نے آپ کو ہمیں سارے ٹولز دے دیے ہیں. اب ہم ٹولز کو نہ استعمال کرنا چاہیں، اپنی اسٹرینتھ سے فائدہ نہ اٹھانا چاہیں، اپنی ویکنیس کی وجہ سے کسی کو ساتھ ملا کر چیز نہ کرنا چاہیں، یہ تو ہمارا قصور ہے. یہ تو انیپٹ لاس ہے، انسکلفل ہینڈلنگ آف سم تھنگ نا. تو وہ تو پھر برداشت کرنا پڑے گا. اور وہ میں دیکھتا ہوں زندگی میں، اگر میں نے صرف 4 لوگ خوش اور سکون میں دیکھیں، رسپانسبل ہیں، وہ انہوں نے اتنا ہی اپنی رسپانسبلٹی لی جتنی اٹھا سکتے، تو دے ہیو اے ونڈرفل لائف. انہوں نے دنیا میں ہی جنت بنا لی اپنی، باقی سب رو رہے ہیں. ٹھیک ہے. Asad, we've worked together for the last 10 years, and what I've observed is you really have an uncanny knack of seeing through people for what they are and situations for what they are. So ye experience se aata hai, or this is like a natural talent to do that, where you can see through the situation is what it is and not really how it seems to be. And also jo baat sab kehte hain na कि you can really gauge what is in people's mind. How does that all work? اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ جینیٹکلی کچھ ایسا ہے. اگر آپ سادہ آدمی ہیں نا تو خدا کی بہت ساری بلیسنگ ویسے ہی آپ کے ساتھ ہے. جب آپ اپنے آپ کو کلیئر کر لیتے ہیں نا، اپنی وائبز، اپنی ویوز، تو کوئی بھی چیز جو آپ کی طرح کی نہیں ہے وہ آپ کو ڈسٹرب کر دیتی ہے فوراً. پہلی ملاقات میں ہی لوگ آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کے لیے ہیں یا نہیں ہیں. ونس یو آر ویری کلیئر وٹ یو وانٹ ان لائف،
what you want to be, who you want to be and what your path is. تو اس میں جتنے لوگ پہلی اور دوسری ملاقات میں جو اوتھینٹک نہیں ہوتا اس کا پتہ چل جاتا ہے, جو زیادہ وعدہ کرتا ہے اور وہ پورا نہیں کرتا اس کا پتہ چل جاتا ہے. سو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے, میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں 2 چیزوں سے آدمی زندگی میں سب سے زیادہ سیکھتا ہے. ایک ان لوگوں سے جن کو کوئی کام آتا ہے. سو جب میں آرمی میں گیا وہاں پہ بہت سارے لوگوں سے سیکھنا تھا, اور بہت سارے لوگ آپ کے انڈر کمانڈ اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے آپ انڈر کمانڈ ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں آئی ایم ٹرینڈ بائی دا بیسٹ, ایک بات. اور جو لوگوں کو نہیں ٹریننگ ہوتی وہ جب آپ ان سے دنیا میں ملتے ہیں, رشتے میں ملتے ہیں, معاملات کرتے ہیں, سو سم ہاؤ بیکاز دے ڈونٹ نو وٹ دے آر سیئنگ اینڈ دے نیور کم اپ ٹو دیٹ اسٹینڈرڈ, وہ جو بول رہے ہوتے ہیں, تو اس میں آپ کو ٹارچر بہت ہوتا ہے. سو آئی ایم ٹرینڈ اینڈ ٹارچرڈ بائی دا بیسٹ. سو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب میں چیزوں کو میں اس میں اپنی پرسنل کوئی خواہش نہیں ملاتا. جب میں چیزوں سے, میں خان جی سے بھی یہ ڈسکس کرتا تھا, انہوں نے کہا یار میں نے اپنی زندگی کے 80 سال میں جو کچھ زندگی میں نے 2+2 کیا اس کا ہمیشہ جواب آیا, وہی آیا جو میں نے کہا تھا. لیکن پچھلی 3 چیزوں میں جو تم نے مجھے بتایا, یو جسٹ 28 ایئرز اولڈ, تو تم نے مجھے 3 چیزیں بتائیں فیملی سے ریلیٹڈ معاملات میں, اور وہ ایگزیکٹلی ویسے ہوئی. ہاؤ از دیٹ ایون پاسبل؟ تو ان کو میں نے کہا بیکاز آپ جب چیزوں کو گیج کرتے ہیں تو آپ اس میں پرسنل وش ڈال دیتے ہیں, ول ڈال دیتے ہیں, ڈیزائر ڈال دیتے ہیں. میں ایسا نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ چیز جیسے ریالٹی میں سامنے ہے میں اس کو ویسے ہی دیکھتا ہوں, اور اس کے حساب سے پھر میں کر سکتا ہوں تو کرتا ہوں, نہیں کر سکتا تو نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, ایسے کر لیں گے, خدا ایسے کر لے گا. رب پہلے آپ کریں گے, اس نے آپ کو کنٹرولبل فیکٹرز دیے ہیں, اس کے بعد اس کی بلیسنگ بیچ میں آپ مانگیں گے بیکاز یو ہیو ڈن یور بیسٹ. آپ نے سادے لوگوں کے بارے میں کہا, لیکن آزاد آئی تھنک سادے اور سمپل لوگوں کا زمانہ ہے ہی نہیں. یہ دیٹ ہول فلاسفی آف واٹ یو سی از واٹ یو گیٹ. یہاں پہ ہر ایک بندہ ہائڈ بیہائنڈ اے فساد. So how do you actually figure out a person? I mean, what 2 to 3 traits or actions do you look for? دیکھیں, سادے زمانوں کا بندہ نہیں ہے, یہ ہمیں کسی نے ایسے ہی نا سمپل باتیں بتا دی ہیں جو ہم نے بائے کر لی ہے یہ فلاسفی ان سے. رب سادہ ہے, اس کی زبان سادہ ہے, اس کے معاملات سادہ ہیں. ہمارے پیغمبر سادہ تھے. جو لوگ زندگی میں آپ کو بڑی سے بڑی موٹیویشن اور سیلف ڈیولپمنٹ کی باتیں بتا رہی ہیں وہ بہت سمپل رولز ہیں. یہ سب کچھ بہت سادہ ہے. ہم لوگ فسٹیڈیس ہو گئے ہیں, ہم لوگوں کو مشکل پسند لوگ ہیں, ہمیں مشکل پسند ہے, مشکل الفاظ, مختلف ایکسپریشنز, مشکل الفاظ پسند ہے, مشکل ایکسپریشنز پسند ہیں ہم لوگوں کو. ہم لوگ مشکل ہوئے ہیں تو ہم نے اپنی زندگیاں مشکل کر لیں, ورنہ کام تو بہت سادہ ہے. اگر سادوں کا زمانہ نہیں ہے تو یہ ریڈیو آزاد 2 گھنٹے کا شو پورے ریڈیو میں ٹرانسفارم ہو گیا. ہمارے پاس اتنا کچھ رب نے ہمیں دے دیا. اگر سادگی کا زمانہ نہیں تو میں کیسے چل رہا ہوں؟ میں خوش کیوں, مجھے رات کو نیند کیوں اچھی آتی ہے, میرے رزلٹس کیوں سب کے سامنے ہیں جو پچھلے 20-30 سال سے میں جن سب لوگوں کے ساتھ چلا تھا وہ آج سارے کے سارے وہ جو مجھے کہتے تھے یہ نہیں کر پاؤ گے, ایسے ہو جائے گا, دیکھنا ایک دن ایسے ہو جائے گا, دیکھنا تمہیں لوگ باگ ڈاؤن کر دیں گے, تمہیں زندگی میں کچھ نہیں کر پاؤ گے, آج وہ سارے کے سارے میرے پاس کیوں آتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے سب کچھ سادہ ہے. اگر آپ خود سادگی سے چیزوں کو دیکھنا نہیں چاہتے, سادہ لوگوں کو پسند نہیں کرتے, آپ جب فلیمبوائنس کو پسند کرتے ہیں, جب لوگوں کو بڑا کچھ جن کے پاس ہوتا ہے ان کے پیچھے جاتے ہیں, ان کی پارٹیز میں جاتے ہیں, تو یو آر سیٹنگ یور سیلف اپ فار اے فیلئر یور سیلف. تو میرے ساتھ کیوں وہ پرابلمز نہیں ہیں؟ میرے سارے دوست کیوں 6 کے 6 سادہ ہیں جن کی وجہ سے میری زندگی اتنی زبردست ہے کہ جنت کو بالکل لگتا ہے کہ اس کے بعد اگر سب سے اچھی چیز ہوگی تو جنت میں ہونا ہے. مجھے لگتا ہے کیونکہ وہ اسمارٹ ہوں گے. تو واٹ ڈو یو کنسیڈر اسمارٹنس؟ نہیں, ان میں سے بہت سارے لوگ اس طرح کے اسمارٹ بالکل نہیں ہیں. میرے خیال سے اسمارٹنس جتنے لوگ میں جانتا ہوں ڈگریز والے اور ہارورڈ سے پڑھے ہوئے اور فلام والے, وہ بیچارے بہت تکلیف میں, سارے بڑی مصیبتوں میں. میرے لیے یہ اسمارٹنس کا مطلب یہ اسمارٹ آدمی جو ہے نا اپنا مینٹل, فزیکل اور اسپریچول بوجھ خود اٹھائے گا. اپنی سوچوں کا بوجھ, اپنے خرچوں کا بوجھ, اپنے معاملات, ریلیشن شپ کا بوجھ اٹھائے گا. سو اسمارٹ آدمی کی ایک سمپل سی ڈیفینیشن ہے, وہ اپنے خرچے اور اپنے رشتے سوچ سمجھ کر بنائے گا اور ان کو چلائے گا. اور اسمارٹ لوگ کیوں تکلیف میں ہوتے ہیں؟ میں اکثر آپ کو شو میں کہتا ہوں, میں نے زندگی میں 100% لوگوں کو جو اسمارٹ ہیں ان کو صرف تکلیف میں دیکھا ہے. اس کا ایک ریزن ہے جس کو وہ اسمارٹ لوگ فگر آؤٹ نہیں کر رہے اور وہ پھنس رہے ہیں. میں اس کے بارے میں ضرور بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور آخری سوال یہ کہ وائی ڈو وی لیک سیلف کنٹرول؟ جب ہم ایک چیز کرتے ہیں وچ وی نو کین روئن اے ریلیشن شپ اور چوز اے سرٹن پاتھ, یہاں کی بات وہاں, lying, غصہ, why can't we just watch what we say and how we say it? کچھ steps ہم لیتے ہیں where we know we're going to fail. It's against our nature. لیکن وہ open mouth insert foot syndrome کیوں ہوتا ہے؟ self control
ہم میں کیوں نہیں ہوتا اور ہاؤ ڈو وی ڈیولپ اٹ اینڈ دیٹس اٹ. وہ سو اس لیے enjoying all your answers. نائس آف یو میم, تھینک یو ویری مچ. یہ سیلف کنٹرول کیوں نہیں ہوتا جاننے بوجھنے کے باوجود؟ ہم سیدھی چیزوں کو سیدھا کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اس کی سمپل ایک وجہ ہے, وی ہیو ناٹ یٹ ایکٹیویٹڈ آر برین. آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں نا بینک میں, اور وہ آپ کو ڈیبٹ کارڈ بھیج دیتے ہیں. اگر آپ اس کو ایکٹیویٹ ہی نہیں کرتے, حالانکہ ایک کال کرنی ہوتی ہے صرف, لیکن وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوا تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں. آپ کو ایک چیک بک مل جاتی ہے, وہ چیک بک پہ آپ ہر جگہ چیک پھاڑ کے پھر بینک میں جا کے جمع کراتے ہیں. وہ ساری چیزیں آن لائن بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم لوگ نئی چیز سیکھنا نہیں چاہتے. ہم نے ابھی تک برین ایکٹیویٹ ہی نہیں کیا. کیوں نہیں ایکٹیویٹ ہوا برین ہمارا؟ اس لیے کہ ہم ابھی تک ہمارا برین جو ہے نا بیسک انٹیلیجنس پہ چل رہا ہے, جس کا جانور کا برین بھی چل رہا ہے, فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ کے اوپر چل رہا ہے, کیونکہ اس کا کام ہمیں سروائیو کرانا ہے. ٹھیک ہے, تو جب تک یو ہیونٹ ایکٹیویٹڈ یور برین بیکاز آف اے ریزن, یو ہیونٹ سیٹ یور مائنڈ, جب تک آپ اپنا مائنڈ سیٹ نہیں کریں گے, برین آپ کو ہیلپ کر ہی نہیں سکتا. خدا نے ہم کو برین دیا ہے, برین کو ہم نہیں دیے. برین ہمارے لیے کام کرے گا. ہم کمبخت برین کے لیے سالوں سے کام کر رہے ہیں, اور ڈیکیڈ سے اور صدیوں سے کام کر رہے ہیں, اور پور امپلس کنٹرول کی وجہ سے ہم فیصلے کرتے ہیں. جذبات میں ہمارے فیصلے ہوتے ہیں, ہوش اور عقل اور خرد ہم اس کے پاس سے بھی نہیں گزرے ہیں, اس لیے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس میں اگر اور الیبوریشن چاہیے تو میں تھوڑا سا شو کے آخر میں اس کے بارے میں بات کروں گا. ٹھیک ہے, نائس آف یو میم, تھینک یو ویری مچ. کوئی ہے ہمارے ساتھ؟ ویڈیو آزاد رون دے. السلام علیکم آزاد جی. جی وعلیکم السلام. دو سوال. جی. تو پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت پین میں ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ somebody is suffering, تو آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ پین کیا ہے, اور ایک بندہ سفرنگ میں اس کا آپ اگر اس کو واضح کر دیں کہ اس کا آپ کے لیے کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کو. اور سیکنڈ سوال یہ ہے کہ آپ اکثر جو 4 لوگوں کی بات کرتے ہیں جو آپ سے بہت قریب ہے, اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ اس کی ٹاپ 5 کوالٹیز کے بارے میں آپ بتائیں تو کین یو ایلیبریٹ آن دیٹ؟ وائی ناٹ. 5 ان کی کوالٹیز کیا ہیں؟ سادہ لوگ ہیں وہ, جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں. دے ڈونٹ ایکسپیکٹ مچ. ان کے لیے تھوڑا سا بھی میں کرتا ہوں ان کو بہت لگتا ہے. اور جو دوسرے والے جو زندگی میں نہیں, ان کے لیے ہم بہت کرتے ہیں اور ان کو پھر بھی ان کو اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. وہ لیچ کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ 3 ان کے اندر چیزیں ہیں. سادہ ہیں ایک تو پہلی بات. دوسرا, وہ خود اپنے رول کے اوپر کام کرتے ہیں. دے آر آلویز این ایسٹ. تیسرا چوتھا, ان کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب ہم باتیں کرتے ہیں ان کو خود ہی سینس آ جاتی ہے انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور اپنا بوجھ کسی اور کے اوپر نہیں لادنا. اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے کسی وقت بھی اویلیبل ہوتے ہیں. ایک اور آخری بات, یہ 5 اور 6 لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے. ان کی زندگی میں میں اکیلا آدمی ہوں جو ان 5 اور 6 لوگوں کو جانتا ہوں. تو میں مکس نہیں کرتا ان لوگوں کو اور ان کو دے آر پرفیکٹلی فائن ود اٹ. اور جو بات ان کو میں نہیں بتاتا وہ کبھی پوچھتے نہیں ہیں, کیونکہ میں ان سے کوئی ایسی بات نہیں پوچھتا جو وہ بتاتے نہیں ہیں. جب انہوں نے شیئر کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں. یہ 5 باتیں ان 6 لوگوں کے اندر. 2 اس دنیا میں نہیں رہے, 4 اس دنیا میں ہیں, اور میری زندگی ایسے ہے کہ جیسے کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں. نہ معاملوں کی تکلیف, نہ پیسوں کی تکلیف, نہ دوستی میں کسی چیز کی تکلیف, نہ ان کو ناراض ہوتے ہیں, نہ ایموشنل عجیب بیماریاں ان کو لگتی ہیں, نہ وہ آج ویک فیل کر رہے ہوتے ہیں, نہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ فیل کرا دیا وہ فیل کرا دیا. یہ ہیں وہ لوگ. کوئی ہے ہمارے ساتھ؟ ویڈیو آزاد یو آن دی. ہلو, دوبارہ آ جائیے گا. ریڈیو آزاد یو آن دی. میری باری آ گئی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام. میری باری بھی آئی ہے. جب آپ فن لسنر شو کر رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز میں سے جو ایک جوائے والا پارٹ لے کے آتے ہیں, وہ آزاد صاحب ہیں یا خان صاحب ہیں؟ خان صاحب اور آزاد صاحب دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. آزاد ہم تمام لوگوں میں ہوتے ہیں, وہ وائس آف ریزن ہے. وہ کسی بھی چیز کو بیلنس میں رکھنے کے لیے رب نے ہم تمام لوگوں کے اندر رکھا ہوا ہے. وہ ہمارے ضمیر کی آواز. اور خان صاحب جو ہیں نا, وہ ایک فن لونگ آدمی ہیں جو غلطیاں بھی کرتے ہیں, مسائل بھی ان کے پیدا ہوتے ہیں. اس میں آزاد صاحب سے لڑتے بھی ہیں, ناراض بھی ہوتے ہیں. جو فن نو پن انٹینڈیڈ شوز میں کرتا ہوں, آپ ایک فریم آف مائنڈ لے کے آتے ہیں. اس میں آزاد صاحب اور خان صاحب دونوں شامل ہوتے ہیں. وہ دونوں میری ذات کا حصہ ہیں. تو وہ جب سوچ کے آتے ہیں کہ آج ہم نے سیریس کسی چیز پہ بات کرنی ہے, اسی طرح آج ہم نے مذاق کرنا ہے اور انجوائے کرنا ہے ایک چیز کو, تو اس کا فریم آف مائنڈ بنایا جاتا ہے. اس کے 3-4 گھنٹے اس فریم آف مائنڈ میں رہا جاتا ہے.
اس طرح کی سوچیں سوچی جاتی ہیں, اس طرح کے لوگوں سے گپ شپ لگائی جاتی ہے, اس طرح کا دن گزارا جاتا ہے. پھر جب میں آتا ہوں تو بالکل ایکٹر کی طرح اس فریم آف مائنڈ میں رہنا بہت ضروری ہے. جب آپ نے مذاق کرنا ہے, لائٹ رکھنا ہے چیزوں کو, فن کرنا ہے, اور آگے سے کون آ رہا ہے. یہ شو ابھی تک جو سوالات ہیں یہ سیریس تھے تو میں نے سیریس جواب دیے. آپ ابھی مذاق لے کے آئیں گے یا اس میں کوئی مذاق کا پہلو نکلتا ہے تو میں اس کے بارے میں بات کروں گا. اور جب آپ کے ریڈیو آزاد سے یہ بول کلب آزاد ہے بھی ریڈیو آزاد, تو what is this, آپ اس کے پتہ نہیں یہ کوشچن ٹھیک ہے یا نہیں, لیکن is it that you own it or how does radio work? ریڈیو آزاد کا نام, ریڈیو آزاد کا جو نام تھا یہ ہم نے 36 نام تھے ہم نے جو لوگوں سے لیے تھے, اور اس میں سے 3 نام شارٹ لسٹ ہوئے تھے اور ان میں سے 2 فائنل میں پہنچے تھے, ایک ریڈیو آزاد اور ایک آزاد ریڈیو. تو فریڈم آف اسپیچ کو سامنے رکھ کر یہ ریڈیو آزاد بنایا گیا ہے, یہ اس کا ریزن ہے. اور جہاں تک بات ہے آزاد, وہ ایک آزادی, فریڈم ایک سمبل ہے. جیسے میں کہتا ہوں نا, آزاد ہونے کے لیے کچھ بھی چھوڑا جا سکتا ہے, لیکن سب کچھ پانے کے لیے بھی آزاد ہونا نہیں چھوڑا جا سکتا. تو رب نے جو ہمیں فری ول دی ہے, رب نے ہمیں بہت ساری چیزوں میں کنٹرولبل فیکٹر میں آزاد رکھا ہے, تو یہ سمبل ہے اس کا. میری ذات کے ساتھ, میرے نام کے ساتھ, میرے کام کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے. اینڈ میرے نام کا حصہ بھی ہے, اور میں جو میرے رول ماڈل ہیں حر, ان کے نام کا بھی اردو میں مطلب آزاد ہے. تو آل آف دس از کنیکٹڈ. بیوٹیفل, میک سینس؟ تھینک یو سو مچ. اچھا, ایک جی کوڈیپینڈنسی جی کیا ہے, ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم میں ہے اور ہم اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ کافی حد تک آپ کے شوز سے بہت ہیلپ ہوئی ہے, لیکن اٹ واز جسٹ اے کوسچن. ٹھیک ہے. اینڈ دوسرا تھا کہ what is empathy and how do we find out we have it or not? ایمپتھی کے لیے نا ایک بہت اچھا لفظ ہے, ایکسپریشن ہمیشہ یاد کر لیجئے. ویلوٹ کا کپڑا یاد ہے آپ کو؟ جی. کیا ہوتا تھا اس کپڑے کو جب آپ ہاتھ لگاتے تھے؟ سافٹنس ہوتی تھی. تو ویلوٹ ٹچ جو ہوتا ہے نا, وہ ایمپتھی کی نشانی ہے. جب آپ دوسرے کا دکھ محسوس کر سکتے ہیں. پچھلے شو میں مجھے جب میں نے شو کیا تھا رونے کے بارے میں, تو کسی نے کہا تھا جی آپ کو کس بات پہ سوال آیا تھا ایک, ہاں جی, کہ آپ کو زیادہ تر رونا, آپ نے کہا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مردانگی پہ, تو زیادہ تر آپ کو کن چیزوں پہ رونا آتا ہے؟ رونا بہت ساری چیزوں پہ آتا ہے. جب ماں باپ گزر جاتے ہیں آتا ہے, جب آپ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں کسی بات کے اوپر تو آپ کو رونا آتا ہے, جب آپ مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کنیکٹ کرتے ہیں کسی چیز کے ساتھ تو آپ کو رونا آتا ہے. لیکن دنیا میں رونے کے نا 2 ہی قیمتی آنسو ہیں جو میں جس کو سمجھتا ہوں, اور وہ ضرور ہماری آنکھوں سے نکلنے چاہیے اگر ہم انسان ہونے کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں. ایک وہ رونا جو کہ تشکر کے آنسو ہوں, رب نے میرے ساتھ کتنی مہربانی اور کتنے احسان کیے مجھ پہ. بچپن سے لے کے آج تک, میرے ماں باپ سے لے کے, میرے دوستوں سے لے کے, ہمارے لسنر سے لے کے, جو لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں میری زندگی میں, جنہوں نے مجھے اتنی عزت دی, ان کے میرے پہ کتنے احسانات ہیں. تو اس بات کی اگر آپ کو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, دنیا کو آپ جب دیکھتے ہیں تکلیف میں, پریشانی میں, پھر آپ اپنی زندگی کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں, تو آپ کی آنکھوں میں جب آنسو آ جاتے ہیں کہ آپ کو کتنے پیار سے رکھا گیا, کتنی عزت, کتنی محبت, اور ہر دنیا کی خوشی ملی آپ کو, آپ کا ہر خواب پورا ہوا, تو وہ جو آنسو ہیں نا, وہ تشکر کے آنسو, وہ سب سے خوبصورت ہوتے ہیں, رب کو بڑے پسند ہوں گے. اور دوسرا, کسی دوسرے انسان کو تکلیف میں دیکھ کے, اس کی کہانی سن کے, کہتے ہیں دا شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین 2 پیپل از جسٹ اے اسٹوری. جب آپ کسی آدمی کو, کسی بھی رنگ, نسل, مذہب کا ہوتا ہے, جب آپ اس کی کہانی سنتے ہیں تو وہ آپ کو اپنا لگتا ہے. اسی لیے ہم لوگ جو ہے نا ٹالرنس کے چکر میں پڑے ہیں. ٹالرنس کا مطلب ہے ایک چیز آپ کو نہیں پسند, آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں. وی ہیو ٹو گو اے اسٹیپ فردر. وی ہیو ٹو ایکسیپٹ پیپل دا وے دے آر. وہ جس ریلیجن میں, جس زبان میں, جن چیزوں میں ہے, جب آپ ایکسیپٹ کریں گے تو ایمپتھی بڑھے گی. آپ ان کی کہانی جب پتہ چلے گی تو آپ کو پتہ چلے گا وہ آپ ہی کی طرح اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, ان کی بھی چھوٹی موٹی خوشیاں ہیں اور خواہشات ہیں آپ کی طرح, اور انسانیت کے ناطے آپ ان سے کنیکٹ کریں گے. تو جب آپ یہ تمام چیزیں کرتے ہیں تو خود بخود آپ کے اندر ایمپتھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. باقی آپ کے جو دوسرے پوائنٹ تھے ان کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں. کوئی ہے ہمارے ساتھ؟ ریڈیو آزاد ہی روندے. جی, میرے 1-2 سوال رہ گئے تھے جو میں پوچھنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ ڈونٹ یو تھنک کہ ہم بچوں کی اسکولنگ شروع کرنے سے پہلے ان کو لائف اسکولنگ کا ایک کورس کروایا جائے, جس میں اگر اتفاق سے ان کے ماں باپ رول ماڈل اچھے نہیں ہیں, لیکن بچے میں ڈیپتھ کیا ہو, کس آنکھ سے دیکھے, اس کا ویژن کیسے کھولا جائے, اس کو دنیا کی ڈیلنگ کیسے سکھائی جائے, ہیومن انٹریکشنز کیسے ہوں,
یہ ساری چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ ایجوکیشن پیچھے رہ جاتی ہے. کیونکہ اگر آپ نے ڈگریز جیسے ابھی کہا کہ ہارورڈ کے یا دوسرے انسٹیٹیوٹ سے لوگ آتے ہیں, لیکن ڈگریز کے ساتھ بھی دکھی میں نے بھی دیکھے, پریشانی میں, قرضوں میں, ہر طرح سے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ کتنی ضروری چیز ہے؟ بہت اچھا سوال. اور دوسرا یہ کہ ہم جو ہے زندگی میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بیلنس, میں لوگوں کی بات کر رہی ہوں, دوز ہو آر ریئلی بیلنس ان لائف, تو جہاں پہ واٹ یو گیو یو گیٹ بیک, کہ آپ عزت جتنا دیتے ہیں اتنی عزت ملتی ہے, محبت دیتے ہیں وہاں محبت ملتی ہے. تو یہ ساری چیزیں انسانوں کو, مطلب یہ اسکول آف لائف ہے پوری, جہاں پہ یہ ساری چیزیں ہمیں کسی اور چیز کے شروع کرنے سے پہلے یہ سیکھنی ضروری ہیں جی. اور یہ لوگوں میں نہیں دیکھتی. اور دوسرے عائشہ جی کی میں بات یہ کہوں گی کہ واقعی کیا ہم آدھا سوال کرتے ہیں اور آدھا پرسیو آپ کر لیتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. اور یہ گر جو ہے کیا وائبریشنل لیول پہ آپ نے کہا نا سادگی ہونی چاہیے, جی ٹھیک ہے, لیکن عام لوگوں میں کیا سادگی نہیں ہے کہ وائبریشنل لیول پہ, انرجی لیول پہ آپ کو سمجھ سکیں یا دیکھ سکیں بھی. جی آج تک میں نے جتنے لوگوں نے کہا کہ جی ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا, جب میں ان سے باتیں کرنے لگتا ہوں, کاغذ پینسل سامنے رکھ کے چیزیں دکھاتا ہوں, تو جب میں ان کو قصور کی ایک لسٹ دکھاتا ہوں تو میری شکل دیکھتے رہتے. آپ کیا سوچتے ہیں اپنے بارے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب آپ نے خود کو کون کیا ہوا ہے, جب آپ کی پرسنل خواہشات نے آپ کو اندھا کیا ہوا ہے. میں کہتا ہوں انسان جو ہے وہ میننگ میکنگ مشین ہے. تو جب آپ کسی چیز کو اس کا اصل میننگ دینے کے بجائے اپنی مرضی کا میننگ دینا چاہتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں جس دفعہ میری گٹ فیلنگ ہے کہ ایسا ہوگا, تو وہ آپ کی گٹ فیلنگ جو ہے وہ قدرت کے قانون کے 2+2 کرنے سے نہیں آئی. وہ قدرت کے قانون پہ چل کے, اور وہ جسٹ فیلنگ نہیں ہے, وہ آپ کی خواہش ہے, وہ آپ کی کوئی انفیریورٹی کمپلیکس ہے, وہ کوئی انسیکیورٹی ہے, وہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ مرے جا رہے ہیں, اور اب آپ نے وہ اس کو اپنے آپ کو کون کر لیا ہے, اور آپ نے اپنے آپ کو باور کرا دیا ہے کہ جی یہ میری گٹ فیلنگ ہے, اس دفعہ ہوگا. ہمارے گاؤں میں عورتیں ہیں وہ ہر دفعہ کہتی ہیں جی اس دفعہ میرا بیٹا ہوگا, اس دفعہ میرا بیٹا ہوگا. کرتے کرتے 5 6 6 7 7 بیٹیاں ہو جاتی ہیں, اس میں 1 2 اسپیشل بھی پیدا ہو جاتی ہیں. ان کی ہر دفعہ یہی گٹ فیلنگ ہوتی ہے جب وہ مجھ سے بات کرتی ہیں. تو آپ اپنی مرضی کو, جب گٹ فیلنگ, اپنی مرضی کو خدا کی مرضی بنا لیں گے آپ, جب آپ اپنی سادگی کو, جس میں آپ اتنے کانولیوٹڈ ہوں, جب آپ کو اپنی چیزیں ہی کلیئر نہ ہوں, جب آپ اس کو سادگی کا رنگ دینا چاہیں گے, جب آپ کہیں گے میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے, اور جب ایک قصوروں کی پوری لسٹ آپ کو بن جائے گی. اگنورینس ٹو آرڈرز از نو ایکسکیوز. خدا کے قانون کو نہ جاننا ایکسکیوز نہیں ہے. رب کے بارے میں علم نہ حاصل کرنا, اپنی کمزوریوں کے بارے میں علم نہ حاصل کرنا, اپنی اسٹرینتھس کے بارے میں علم نہ حاصل کرنا, کسی کے چلائی ہوئی گاڑی پر آپ کا چڑھ جانا اور کہنا کہ مجھے پھر منزل میں راستے میں اتر گیا, میں اب منزل سے پونتر گیا ہوں, میں یہ کوئی جواز نہیں ہے. اور یہ بات کہ میرے ساتھ رب نے ایسا کیا, آپ کو رب کو نہ بندہ سمجھ رہے ہیں. آپ دنیا کا کوئی بھی اینگل لے کے آئیں, آپ قدرت کے قانون پر ٹانگ نہیں رکھ سکیں گے, نہ ابھی نہ تب. اپنے آپ کو خواہ ان چکروں میں ڈال کر خود کو صحیح ثابت کرنے کے, اس میں ہماری زندگی تکلیف. اور 40 سال میں ایک آدمی جو ہزاروں لوگوں سے ملا ہے, اس نے اگر 3-4 لوگ صرف خوش دیکھے ہیں, مطمئن دیکھے ہیں, تو کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ وہ اپنے ساتھ سچ بول چکے تھے, وہ اپنی کمزوریوں کو سمجھ چکے تھے, انہوں نے اپنی خواہشوں پہ قابو پا لیا تھا, انہوں نے what to hold on to and what to let go کا سنہری اصول سیکھ کے اپنی زندگی اس کے اوپر بنائی تھی. وہ لوگوں سے زور زبردستی, وہ لوگوں سے یہ نہیں چاہتے تھے مجھ سے محبت کریں, مجھ سے عزت کریں, میرے ساتھ یہ کر دیا آپ نے, وہ کر دیا. اس قسم کی نیچ باتوں سے اوپر چلے گئے تھے, کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی تھی یہ عزت اور ذلت جو ہے, اگر آپ اس قانون پہ چلیں گے تو قانون عزت دلائے گا آپ کو, یہ وعدہ ہے اس کا. وہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. لیکن جب ہم نہیں کریں گے ان اصولوں کے اوپر, اور زور زبردستی سے عزت چاہیں گے, محبت چاہیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسانوں سے وہ چیزیں چاہتے ہیں جو رب سے چاہنے کی ہیں. ہم, وہ کہتا ہے کہ دنیا کے خزانے بھی لٹا دو تو کسی ایک بندے کے دل میں دوسرے کے لیے محبت نہیں پیدا کر سکتے, وہ میرا کام ہے. اور دوسرا دل کا جو سکون جو ہے وہ میری یاد سے ہے, میرے کام سے ہے, اپنے مقصد سے ہے, تو وہ ہم نہیں کرتے. اور جو دوسری بات, وہ ایک جگہ کہتا ہے کہ اے آدم کی اولاد, میں تم سے پیار کرتا ہوں, تجھے میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے پیار کر, اور تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. اور ہماری ٹکریں کو ہم سمجھتے ہیں کاروائی ڈال دینے کو, جس میں ہم ساری دنیا کے بارے میں چیزیں سوچتے رہتے ہیں,
اور جس کے لیے ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے. اب میں وضو کروں گا، اب میں یا جس اپنے اپنے طریقے سے جو بھی ہم پریئرس کرتے ہیں، جس مذہب میں بھی آپ ہیں، تو یہ وہ تمام مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہوتی ہیں. یہ بات کہ کیا ہمیں اپنے بچوں کی کو اسکولنگ نہیں کرنی چاہیے، اسکولنگ تو کرنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے آپ کو تو پتہ ہونا کہ اسکولنگ ہے کیا. ماں باپ، میں کہتا ہوں نا، ہم اس قوم سے ہیں جس کے بچے بڑے ہو گئے ہیں لیکن بڑے ابھی تک بچے ہیں. وہ آج بھی 40 50 60 70 80 سال کا بندہ، میں جس کو گلے لگاتا ہوں وہ رونے شروع ہو جاتا ہے. میں جس سے بات کر کے اس کو حق اور سیدھی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، پرابلم کیا ہے، اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں. ہر آدمی کہتا ہے میں ویک ہوں، میں کمزور ہوں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا. ہر بندہ اپنی علم کی ایک داستان ہے جو ختم نہیں ہو رہی. کچھ نہیں ہے دوستو، سب دکھ ہے. یہی سب کی سٹوری بنی ہوئی ہے. ابھی ایک آگے شو آنے والا ہے، دکھ اصل میں ہوتا کیا ہے. جب اس دکھ کو میں ایکسپلین کروں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ سارے بہت سکھی ہیں لیکن آپ کو اس بات کا ادراک نہیں ہے. خدا کے ساتھ جو ہم حساب کتاب کرتے رہتے ہیں، ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے. ہمیں اتنا کچھ پہلے سے ہم کو دیا جا چکا ہے لیکن ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے. جب ماں باپ کا ہی ڈائریکشن سیدھی نہیں ہے، ان کا نارتھ ہی ابھی تک نہیں نکلا کہ وہ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نکال سکیں، جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے زندگی کا مقصد کیا ہے، جب انہوں نے بچے اس لیے پیدا کیے ہیں کہ ساس یا سسر یا فیملی والے پریشر دے رہے ہیں ان کو، جب آپ نے شادیاں اس لیے کی ہیں کہ بچے کے منہ پہ دانے نکل آئے ہیں، یا آپ کو چاند سی بہو چاہیے بچہ پامے ساڈا توے ورگا کیوں نہ ہوئے. تو جب ہمارا بیلنس ہی نہیں ٹھیک، جب کوئی چیزیں عدل میں ہی نہیں ہیں. عدل عربی کا لفظ ہے، اس کا پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کا اپنی جگہ پہ ہونا. اور جب وہ چیز اپنی جگہ پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی جگہ کوئی اور چیز پڑی ہے، اور اس چیز کی جگہ کوئی اور چیز پڑی ہے. ایسے ہی آوے کا آوا بگڑا ہوتا ہے. تو جب تک ہمیں خود ہی سمجھ نہیں آ رہی چیزوں کی، اس سے پہلے کہ ہم سمجھیں ہمارے اوپر ہم ایک اور ذمہ داری لے لیتے ہیں. اس سے پہلے ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں ہم 2-3 اور ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیتے ہیں. پھر ایک دن آپ کو خیال آتا ہے اس میں سے کئی ذمہ داریاں تو میری لینے کی تھی ہی نہیں. لیکن اس وقت تک آپ ذمہ داری کے بوجھ تلے سب یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں اور آپ کے اوپر وہ بوجھ ہوتا ہے اور آپ کو بڑا آدمی بن کے دکھانا ہوتا ہے. تو ہمیں باقی سارے انسان کے پتر بن ہی نہ سکے. انسان بننے سے پہلے انسان کا پتر بننا پڑتا ہے اور اس کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے اور دوسروں کو بھی ساتھ انسان کا پتر بنا کے رکھنا پڑتا ہے. ورنہ ایک بندے کے اوپر سارا کچھ لے کے بیٹھ جائیں گے آپ اور اسی بندے کے خلاف آخر میں سارے کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے. سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے. آج جواب دے رہے ہیں. کوئی ہے ہمارے ساتھ؟ ویڈیو آزاد یو رون دیئر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. کہ گھمسان کا رن پتہ ہے کیا پڑا ہوا؟ گھمسان کا رن پڑا ہے جی. جی جوک در جوک لوگ آ رہے ہیں. میں تو 4 بجے سے آپ کو کال کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور پہلا گھنٹہ گزر بھی گیا، پتہ بھی نہیں چلا. بتائیے ذرا مجھے. دیکھیے میری ہمت کو داد دیں، میں پورے 1 گھنٹے سے لگی ہوئی ہوں آپ کو کال کرنے. دیکھ لیں وہ بندہ جس نے زندگی میں کسی اور کو چانس نہیں دی ہمیشہ فرسٹ کالر ہوتا ہے. آج وہ گھنٹے سے لگا ہوا. دیکھیں میری قسمت. ایسے کہتے ہیں چوروں کو پڑ گیا مور. جی اچھا آزاد جی، 3 کوشچن ہیں آپ سے میرے. بہت اچھے سارے کوشچن آئے ہیں اور بڑا اچھے آپ نے جواب دیے. ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ آپ نے دیکھا کہتے ہیں کہ forgive and forget. تو آپ اس پر بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور آپ اپنی زندگی میں کون سا فارمولا یوز کرتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ جو نیڈل پوائنٹ ایکسپریشنز اور بمپر اسٹیکر فلاسفیز پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ ان کی زندگی ہمیشہ تکلیف اور پریشانی میں رہتی ہے. یہ جو سمپل مائنڈڈنیس ہے نا، کسی نے کہہ دیا تھا ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، وہ کسی کانٹیکسٹ میں کہا تھا. وہ لوگ ہم اپنی زندگی میں جب وہ یوز کرتے ہیں تو مجھے پتہ ہوتا ہے یہ بندہ اب اپنے ساتھ بربادی کر کے اور کسی اور کی بھی بربادی کرے گا. بالکل اسی طرح جس نے بھی کہا ہے forgive and forget، اس نے بیسک بات ذہن میں نہیں رکھی. یو شوڈ آلویز forgive کیونکہ اس میں آپ کا فائدہ ہے. But never forget, because if you keep forgetting the lesson learned, you're going to keep doing the same thing over and over again. So جب بھی آپ کسی کو معاف کرتے ہیں، معاف کر دیں اس کو، ختم معاملہ. لیکن کیا معاملہ تھا، کیا بات تھی، آپ نے کیا کیا تھا، اگر دوبارہ وہی کریں گے، تیسری دفعہ وہی کریں گے، تو you're going to end up learning the same thing over and over again. And in this life, which is limited, when there is so much to learn, why should we be just learning one thing over and over again? Why would we reinvent the wheel again and again? زبردست، بہت زبردست. اچھا آزاد جی، میرا دوسرا کوشچن یہ کہ آپ اکثر اپنے شو میں بتاتے ہیں پورے آل اوور دا ورلڈ سے آپ کے لسنرز کال کرتے ہیں، آپ ان کی 30 منٹس جو ہے کاؤنسلنگ کرتے ہیں، وہ اپنے مسائل اپنی پرابلمس ڈسکس کرتے ہیں. تو آپ اس کے ساتھ پھر اپنے ریڈیو کے کام ہیں، آپ کے اپنے مسائل ہیں زندگی کے، سو مینی تھنگس ٹو ڈو. تو آپ یہ ساری چیزیں کیسے مینیج کرتے ہیں کہ آپ ایگزاسٹ نہیں ہو جاتے ہیں؟
ایگزاسٹ والا اچھا پوائنٹ ہے, اس کو آخر میں بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ, جتنے بھی ہمارے لسنرز ہیں آل اوور دا ورلڈ, ان کا حق ہے, اور میں ان کی کاؤنسلنگ نہیں کرتا, میں ان کی بات صرف سنتا ہوں انسان ہونے کے ناطے, انسانیت کے ناطے. اور اس میں ایک آدھ اینگل ہوتا ہے جو ہمیشہ مسنگ ہوتا ہے, جو وہ خود نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ جو ذہن مسائل پیدا کرتا ہے وہ اس کا حل نہیں ڈھونڈ سکتا, کیونکہ وہ ایک طریقے سے سوچتا ہے. سو میں ایک طریقے سے سوچ کر ان کا اینگل جو ہے نا صرف ان کے سامنے رکھتا ہوں, اور اس آدھے گھنٹے میں صرف ایک بات فگر آؤٹ کرتا ہوں, کیا ان کے ساتھ پرابلم ہے یا وہ خود پرابلم ہے اپنا. تو جو بھی سچویشن ہو, خود پرابلم ہو تب بھی, اور اگر ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہو تو 2000 سے زیادہ شوز جو ہم نے بول کے لب آزاد ہیں تیرے کے کیے ہیں, وہ تمام مکس کلاؤڈ کے اوپر ہیں, یوٹیوب کے اوپر ہیں, ریڈیو آزاد کے آرکائیوز بنے ہوئے ہیں. ان کو میں سجیسٹ کرتا ہوں اس پہ دھیان دیں. وہ بار بار فون کر کے, اور وہ ایک ہی بات جو بار بار مجھے بتاتے ہیں, پھر اس کے بعد میں ان کی کال نہیں لیتا, انہیں میں کہتا ہوں شو میں آئیں. اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ایگزاسٹ صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو ایک ہی بات کو روز ایک نئے طریقے سے بیان کرتے ہیں. وہ اپنا رونا دھونے کو ایک نیا کلر دے کے اور اپنی مجبوری اور تکلیف سناتے ہیں, اور وہ کبھی کوئی چیز میں سیدھا وہ گول گول چکر, وہ کولو کے بیل کی طرح گھومتے ہیں. تو وہ لوگ جن سے رزلٹ نہیں آ پا رہے ہوتے, وہ ضرور ایگزاسٹ کرتے ہیں, لیکن ان کے لیے میں بہت سخت آدمی ہوں. تیسرے چانس کے بعد اب میں چانس نہیں دیتا, تو وہ بھی ایگزاسٹ نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ تمام چیزیں لرننگ کے لیے ہوتی ہیں. جتنی باتیں میں بیٹھ کے آپ کو سالوں سے کر رہا ہوں, اس میں اپنی زندگی, ان کی زندگی, تمام لوگوں کی زندگی کو دیکھنے سے ایک آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو آپ کو ملتا ہے. رب کے قانون کو سمجھنے سے, دنیا کے معاملات اور حالات کو دیکھنے سے, اگر آپ اپنے ہی لائف میں بیٹھ کے اپنے ذہن سے یہ چیزیں کریں گے تو پھر ایک وقت کے بعد آپ ریڈنڈنٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کو تمام لوگ اور ان کے اینگلز چاہیے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو ویل راؤنڈڈ کرنے کے لیے, تو اس سے آپ کی آسانی پیدا ہوتی ہے. تو ایکچولی وہ لوگ مجھے ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اس شو کو پریزنٹ کرنے میں. اور جہاں تک یہ بات ہے, کچھ لوگ گلے کرتے ہیں, وہ ای میلز بھی کرتے ہیں, MSN پہ وہ جو میسنجر ہے اس پہ بھی بھیج رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ بھی میسیج بھیجتے ہیں, اور پھر وہ خود ہی ناراض بھی ہوتے رہتے ہیں, خود ہی گلا کرتے رہتے ہیں. حالانکہ آپ کے ای میلز اور باقی چیزوں کا جواب دینا میرا کام نہیں ہے, میرا کام یہ شو کرنا ہے. جیسے میں تمام لوگوں جو مجھے عید کے میسیج کرتے رہتے ہیں 150, 200, 250, میں سب کو جواب نہیں دے سکتا, تو میں شو کرتا ہوں اس دن عید کا ہمیشہ, تاکہ اس میں آپ نے آنا ہے, میں یہ کام کرتا ہوں. تو میں آپ کے پوائنٹس شو میں شامل کر لیتا ہوں, آپ کو اس کو شو میں جا کے سن کے پتہ نہیں چلتا, تو اسی لیے میں ان کے کبھی جواب دے دیتا ہوں اگر میں کہیں بیٹھا ہوں تو میرے پاس ٹائم ہو, ورنہ میں شو میں ساری چیزیں جو آپ نے مجھے بتائی ہوتی ہیں میں اپنی ڈائری پہ لکھ لیتا ہوں اور اس کا شو بنا دیتا ہوں, جیسے آج کروں گا. ٹھیک ہے, زبردست. اچھا آزاد جی, کیا سیلف ڈیولپمنٹ کرنا بہت مشکل کام ہے؟ کیونکہ لوگ اس کے بارے میں باتیں تو بہت کرتے ہیں, مگر لوگ اس کو کرنے سے ڈرتے اور بھاگتے ہیں. یہ آخری سوال ہے جی. اوکے. سیلف ڈیولپمنٹ سے اس لیے لوگ بھاگتے ہیں جناب کہ ان کو جب 40 سال 50 60 60 70 سال کی عمر میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ زندگی میں کیا ہے انہوں نے صرف پیسے بنائے ہیں, تو پیسہ بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے زندگی کے سبجیکٹ میں فیل ہیں, آپ ریلیشن شپس میں, اپنی ہیلتھ کے معاملے میں, اپنی سوچوں کے معاملے میں آپ کو کچھ پتہ نہیں. آپ سوچوں کے گنجل بناتے رہتے ہیں, آپ رشتوں میں کوئی کامیاب نہیں ہو رہے ہوتے, آپ ساری دنیا کی بے ثباتی کہ بھائی دنیا ایسی, سینیکل ہو جاتے ہیں آپ کہ بھائی جو کچھ بھی دنیا میں کرتے ہیں ان کا کوئی اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کو بہت ساری چیزیں ویسے بھی کر کے دے رہے ہیں. میں پچھلے 14 سال سے بنا پیسے لیے 2 گھنٹے اپنی زندگی سے نکال کے آپ کو دے رہا ہوں, اس کے کوئی پیسے نہیں ملتے مجھے, نہ مجھے چاہیے اس کے, کیونکہ آپ اس کے پیسے لگا نہیں پائیں گے. اس کے جو مجھے ملتا ہے, ہم آل پیڈ ان فل, ہمیشہ میں کہتا ہوں, دینے والے نے وہ اس کے بدلے 10 چیزیں ہر راستے سے مجھ کو دے رہا ہے. تو آپ نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے چیزوں کا. تو سیلف ڈیولپمنٹ میں یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ کی 40-50 سال عمر ہے, آپ ایک کمپنی کے ہیڈ ہیں, اب آپ 4 زبانیں آپ کو بولنی آتی ہیں. اب آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ سوچتے ہیں فرینچ سیکھنے کی, کیونکہ جب آپ فرینچ سیکھنے جاتے ہیں تو وہاں آپ کو ABC بچوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. اینڈ نو بڈی وانٹس ٹو بی ٹریٹڈ لائک اے کڈ, but you have to be treated like a kid because you don't know the language. And the teacher who is standing in front of you is a French guy who is teaching you French, جو اس نے 20-30 سال پڑھائی ہے. تو اسی لیے ہم دوبارہ سے ہمیں لگتا ہے کہ پوری زندگی ضائع ہوگی, حالانکہ نہیں ضائع ہوئی. آپ کے پاس باقی سب کچھ ہے, پیسے ہیں, معاملات ہیں, آلات ہیں, آپ باس ہیں, آپ کے پاس 4 زبانیں اور بھی ہیں, بٹ یہ ایک نئی چیز ہے جو آپ کو بیسکس جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرے گی. آپ آگے فرینچ گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں فرض کریں, یا آپ کا کام کو 10 گنا انہینس کر دے گی. تو کوئی بھی چیز جو نئی آپ کے لیے ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو 40 سال کی زندگی میں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا تو ہم گھبرا جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, سب ضائع ہو گیا. کیسے ضائع ہو گیا؟ آپ نے ایکسپیرینس لیا ہے, آپ میں میچورٹی آئی ہے, آپ میں پروڈنس کی سمجھ آئی ہے. آپ ایک نیا کام سیکھنے کے لیے, آپ آئے کس لیے ہو؟ پارٹی کرنے آئے تھے. آپ آئے ہی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آئے ہو. ٹولز آپ کے پاس ہیں, یو جسٹ ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو یوز دا ٹولز
and create the best thing that you can, which is your life. تو اس لیے لوگ سیلف ڈیولپمنٹ سے بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کوئی ہے ہمارے ساتھ ریڈیو آزاد, یو آن دی ایئر. گڈ ایوننگ سر. جی گڈ ایوننگ میم. سر میرا کوشچن لاسٹ ٹائم بھی ایسا ہی تھا آپ سے, اور پھر وہی کوشچن گھما پھرا کے آ رہا ہے یا جیسے بھی ہے. جی کوشچن از یس اور نو کوشچن, ویری ایزی کوشچن. نوبڈی از پرفیکٹ. گاڈ ڈز ناٹ میڈ اینی باڈی پرفیکٹ. آف کورس. تو اگر ایک غلطی آپ نے کی ہے, وہ غلطی ہے جو آپ دوبارہ نہیں کریں گے لائف میں؟ بس ایک ہی کوشچن ہے. جی نہیں, سیریس کوشچن ہے. اوکے. دوسرا کوشچن ہے سر کہ ابھی جو بچے جو ہے نا, ہم لوگوں کو بولتے ہیں کہ ہمیں خود پیرنٹنگ کرنی نہیں آتی, اور ہم جو کاؤنسلنگ لے لیں. ٹھیک ہے, اگر ہم کاؤنسلنگ لے لیں گے, پیرنٹنگ کرنا بھی سیکھ لیں گے, لیکن بچے جو لائف سائیکل ہے اس کو کیسے آپ بریک کریں گے, وہ نہیں سنیں گے. ان کا اپنا تجربہ ہوگا, ان کا انوائرمنٹ اپنا ہوگا. ایوری 10 years decades changing, people are changing, they have to accept the challenges, they have to go through according that. اگر ان کو بولیں ہم نے کمپیوٹر نہیں سیکھا تھا, مطلب الیکٹرانکس نہ لو, نو, وی ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ, ایرا از چینجنگ, وی ہیو ٹو گو تھرو دیٹ. اینڈ دین تو ان کو ان کے حساب سے جینے دیجیے. اپنے جو آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, ہمیں اپنے آپ کو بھی چینج کرنا ہوگا, ان کے حساب سے چلنا ہوگا. تو مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ لائف میں جیسے کہ پورا ورلڈ دو ہی چیز کے لیے جیتا ہے, لو اینڈ ریسپیکٹ. جی لو بہت سمپل فارمولا, گیو لو گیٹ لو. ریسپیکٹ یو ارن اٹ. جی. If you don't earn it, that is means your mistake. You know, you have lacked something, you know, about that. ٹھیک ہے. تو میرا کوشچن وہی آپ سے کہ جو بچوں کو ہم ان کا بچپنا سوچ کی نہیں سے کیوں ان کو زبردستی کر کے بولے, تو سب کا اینڈ میں آتا ہے فریڈم. ہم ٹو مینی تھنگس آر انوالوڈ ہیئر, یو نو, تو فریڈم آتی ہے. تو مجھے لگتا ہے آگے سال میں جو ہم سیکریفائز نہیں کرتے, پیشنس نہیں رکھتے, تو مجھے لگتا ہے میرج رہیں گی ہی نہیں. نائس آف یو میم, تھینک یو ویری مچ. 2 پوائنٹس آپ کے علیحدہ سے لکھے ہیں, اس دفعہ ضرور بات کرتا ہوں. ریڈیو آزاد ہی روندے. ست شری اکال, السلام علیکم سر, کیا حال چال ہے, ٹھیک ہو؟ آواز تھوڑی جی مزہ نہیں آ رہا, بٹ تھوڑا نزدیک آ جاؤ فون دے, اور کی کریے. Okay, no problem. Thank you very much, brother. 972-501-9390 is the number for the studio. جو ہمارے مینیجرز ہیں جی جناب اس وقت جو مینیج کر رہے ہیں پیج کو, وہ نیچے فون نمبر بھی وہ لکھ دیں گے, 972-501-9390. آپ یہ شو اس وقت کتنے لوگ سن رہے ہیں اس سے مجھے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہ صرف ویڈیو ریکارڈنگ ہو جاتی ہے جو بعد میں یوٹیوب پہ چلا جاتا ہے اور فیس بک پہ رہتا ہے, تو آپ اس کو آرام سے بھی سن سکتے ہیں. وہ لوگ جو اس وقت ڈرائیو کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت رش آور شروع ہو جاتا ہے, تو کوشش کیجیے کہ اس وقت فیس بک پہ دھیان مت دیجیے. آپ کے پاس ریڈیو آزاد کا آئی فون ایپ ہے. وہ تمام لوگ جو یہ شو اور اس قسم کے اور شو سننا چاہتے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے جی, اگر آپ کے دل کے قریب کوئی بات لگی ہے, تو پھر آپ ریڈیو آزاد کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجیے. زندگی آسان فالو کیجیے ریڈیو آزاد کو, اور ٹویٹر کو اور انسٹاگرام کو, وہاں آپ کو یہ تمام چیزیں مل جائیں گی. انہوں نے کہا جناب, جیسے آپ نے کہا کہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا, تو آپ نے اگر کوئی غلطی کی, میں تو پرفیکشن کے جی نزدیک میں تو پرفیکشن کے پی کے پاس بھی نہیں گزرا, بٹ میں پرفیکشن پہ یقین ہی نہیں رکھتا. انسان پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا. جتنے لوگ یہ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں, یہ بیچارے بڑی تکلیف میں رہتے ہیں. یہی آگے اوبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. انسان ایکسلنس, کسی بھی چیز کو, اپنے کام کو, اپنے کسی بھی کرافٹ کو ایکسلنس پہ پہنچانے کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, گڈ, بیٹر, بیسٹ, اس کے بعد ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے ایکسلنٹ. وہ ایکسلنٹ سے ہی ایکسلنس کی طرف آدمی جاتا ہے, اینڈ دین یو ہیو ٹو کیپ ورکنگ آن دیٹ ایکسلنٹ ٹو میک اٹ مور کلوز ٹو ورڈ ایکسلنس. ٹھیک ہے, جہاں تک بات ہے آپ نے جو غلطی کی, وہ غلطیاں تو میں نے بہت سارے کی. میں نے غلطیاں کی تو یہ سیکھا, اور میں ہی آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا میں صرف ایک آدمی غلطی نہیں کرتا, جو کچھ کرتا نہیں ہے, اس سے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے پھر, اور نہ ہی وہ کچھ سیکھتا ہے, نہ وہ سکھا پاتا ہے. تو میں نے غلطیاں کی ہیں, تو میں آپ سے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں نا. یہ اور بات ہے کہ میں آپ کو اپنی غلطیاں تھوڑی بتاؤں گا, لیسن لرنڈ بتاؤں گا. جو لوگ کنسلٹنسی کرتے ہیں وہ آپ کو اپنی غلطیاں نہیں بتاتے, وہ آپ کی فرم ان کو ہائر کرتی ہے, وہ آپ کو بتاتے ہیں اپنے بیسڈ آن دیئر ایکسپیرئنس آف دیئر مسٹیکس اینڈ دیئر بلنڈرز. وہ پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز مت کرنا, اس کے وہ پیسے لے رہے ہوتے ہیں. اور میں وہ کام فری میں کرتا ہوں. یہاں لائف مینجمنٹ کا جو میرا کانسیپٹ ہے, اس میں پیسے لیتا ہوں, اور ان لوگوں سے لیتا ہوں جو ملینئرز ہوتے ہیں. آپ سے نہیں لیتا میں. وہی چیزیں جو میں ان کو بتاتا پڑھاتا ہوں, وہ میں آپ کو فری میں دے دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو غلطیاں اگر نہیں کرتا
تو میں یہاں تک کیسے پہنچتا, میں یہاں بیٹھ کے آپ کو یہ باتیں کیسے بتا رہا ہوتا. سو اس میں وہ غلطیاں کیں تو یہاں تک پہنچے, رشتوں میں غلطیاں کیں تو رشتوں کے بارے میں پتہ چلا, بزنس میں غلطیاں کیں تو بزنس کے بارے میں پتہ چلا, اپنی ذات کے ذہن کے ساتھ غلطیاں کیں تو ذہن نے جو تکلیف دی اس سے پتہ چلا. دیٹس وائی آئی سے آئی ایم ٹرینڈ اینڈ ٹارچرڈ بائی دا بیسٹ. اسی سے یہ کشید کر کے, ایکسٹریکٹ کر کے, ایسنس نکال کے میں چیز آپ تک پہنچاتا ہوں. اور ایسنس کیا ہوتی ہے؟ وہ چیز جو آپ کسی چیز میں سے نکال لیں تو وہ چیز وہ رہتی ہی نہیں ہے جو وہ ہے. ٹھیک ہے, پرفیوم سے جیسے اس کا ایسنس نکال دے تو وہ پھر الکوہول رہ جائے گا صرف. یا ہومیوپیتھی کی جو میڈیسن ہوتی ہے نا اس میں سے اگر آپ اس کا ایسنس نکال لیں تو وہ آخر میں وہی الکوہول رہ جاتی ہے. سو بالکل اسی طرح تو وہ ایسنس کی وجہ سے تو غلطیاں بے شمار ہیں. لیکن اگر میں وہ غلطیاں جا کے اگر میں سوچوں پیچھے تو ان غلطیوں سے تو سیکھا ہے میں نے, اور اسی سے کنسلٹنسی آپ کے ساتھ کر رہا ہوں میں پوری دنیا کے ساتھ بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے میں جا کے ان غلطیوں کو کیا کرنا چاہوں میں دوبارہ ٹھیک کر دیتا. تو پھر سیکھ کیسے آتی؟ سیکھ ملتی ہی تب ہے, فیلئر سے آدمی سیکھتا ہے. ہم لوگوں کو سکسیزفل ہونے کا بڑا شوق ہے نا, تو وہ نیپولین بوناپارٹ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ سکسیز ہیز 1000 فادرز اینڈ فیلئر از این آرفن. سکسیز کو ہر بندہ اس کا باپ بننا چاہتا ہے, لیکن فیلئر جو ہے نا وہ بیچارہ آرفن ہے, یتیم ہے. تو وہ فیلئرز ہی کی وجہ سے میں یہ جو ہے نا یہ آپ سے یہ ساری باتیں کرتا ہوں. آف کورس میں نے بہت کچھ انہی تکلیفوں سے, پریشانیوں سے, معاملات سے سیکھا. اور اسے مجھے یاد آیا ایک صاحب نے سوال پوچھا تھا کہ وہ سر پچھلے شو میں آپ نے کہا تھا کہ آپ میری طرح مت بنیں اور مجھے رول ماڈل نہ بنائیں, اس کی کیا وجہ ہے. تو آئی ول ٹاک اباؤٹ اٹ آلسو. ٹھیک ہے, نائس آف یو میم, تھینک یو ویری مچ. کوئی ہے ہمارے ساتھ ریڈیو آزاد, یو آن دی ایئر. Sir, thank you so much. Well said. Very, 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 very good answer. نائس آف یو میم, تھینک یو ویری مچ. کوئی ہے ہمارے ساتھ ریڈیو آزاد, یو آن دی ایئر. استاد جی اسی آ گئے. جی استاد جی, کیا حال چال ہے سر؟ ٹھیک ہے سر جی, تم سناؤ. شروع, اللہ دے کرم, اللہ دے کرم, شروع ہو جاؤ. اوکے سر جی. سارے لوگ جو ہیں نا وہ ہیرا سنگھ جی کا انتظار کرتے رہتے ہیں, ہیرا سنگھ جی کدے آن گے. جی نہیں سر, چلو alright, let's get started. Do you get zoned out, like, you know, where you are blank sometimes, like you don't know what to do, your mind is searching for something, and you know, it just everything seems meaningless around? Yeah. So what happens is, pehle to you have to understand why do we start acting like a zombie and we zone out. I have seen people wo ghanton cheezon ko dekhte rehte hain khali aankhon ke sath. It's a wastage of your time and energy. وی ڈو دیٹ بیکاز ہمارا جو برین ہے جو کہ آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے, جب اس کو کمانڈ کوئی نہیں دیتے ہم تو وہ ہمیں کوئی کام کر کے نہیں دیتا. وہ صرف ایک بیسک سروائیول پہ یا امپلس کنٹرول کو کرنے میں اور آپ کو ڈیمیج کنٹرول سے بچانے کے چکر میں نا سروائیو کے اس میں پڑا رہتا ہے. تو جب آپ کا کوئی مقصد ہے, آپ کسی مقصد کے لیے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہو. جیسے میرا ایک مقصد ہے یہ شو کرنا, تو مجھے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جیسے اور بھی دنیا میں لوگ ریڈیو شوز کرتے ہیں, ٹی وی شوز کرتے ہیں, اس قسم کا رزلٹ اور پیار محبت اور عزت لوگوں کو نہیں ملتی. وہ اس لیے کہ میں 24 گھنٹے خواب میں بھی کبھی مجھے اس چیز کے بارے میں آتا ہے, میں اٹھ کے لکھ لیتا ہوں. باتھ روم جب میں ادھر نہا رہا ہوتا ہوں تو کبھی کبھی میں نے کاغذ پینسل نکلا ہو, جیسے میرے ذہن میں تھاٹ آتی ہے میں اس کو لکھ لیتا ہوں. گاڑی چلاتے ہوئے میں نے کاغذ پینسل رکھا ہوا اسٹیئرنگ کے اوپر, میں اس پہ لکھ لیتا ہوں. کوئی بندہ مجھ سے بات کرتا ہے اس وقت تو میں اس کو جواب نہیں تھا, میں کہتا ہوں یہ شو میں کر لینا, یا میں اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. تو وہ ہر وقت اگر آپ کسی جستجو میں لگے رہو گے, کوئی چیز کریٹ کرنے میں لگے رہو گے, تو آپ کا مائنڈ اس طرح زون آؤٹ اور زومبی پنا کرے گا نہیں. اور اگر کرے گا, کبھی کبھی کرتا ہے جب آپ اسٹریسڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ایک چیز جب لوگ نہیں سمجھ رہے ہوتے یا کوئی معاملہ سلجھ نہیں رہا ہوتا کیونکہ ہر بندہ اپنی دھنی رما رہا ہوتا ہے, تو اس وقت کبھی کبھی مجھے انڈیکیشن مل جاتی ہے. مثلاً میں مائکرو ویو یوز نہیں کرتا, میں سب کو سمجھاتا بھی رہتا ہوں نہ کریں, لیکن میں 15 سیکنڈ کے لیے چائے ضرور گرم کر لیتا ہوں. تو میں کبھی کبھی مائکرو ویو میں چائے رکھنے کے بجائے الماری میں رکھ دیتا ہوں. اس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے. مجھے ٹریش پھینکنا ہوتا ہے, میں وہ بھول جاتا ہوں. مجھے کوئی چیز کہیں لے کے جانی ہوتی ہے, میں وہ لے جاتا ہوں. بیکاز یہ ہمیں ایک اور کسی نے بتایا ہے, اس کا بھی ایک سوال ہے ملٹی ٹاسکنگ کا. دیر از نو سچ تھنگ ایز ملٹی ٹاسکنگ. برین کی سائنس نے اب بتا دی ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک کام کر سکتے ہو. تو جب آپ کسی اور چیز میں پڑے ہوتے ہو تو کبھی کبھی زون آؤٹ ہونا اور پریشان ہونا یا کسی چیز کو آپ کو بادر کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن اگر آپ بہت زیادہ زونڈ آؤٹ رہتے ہو, اس کا مطلب ہے یو ناٹ لیونگ اے پرپزفل لائف. You don't have a reason. You don't have enough and adequate amount of motivation to do something in life. That's why you keep zoning out all the time. Okay. Well, Make sense now? سمجھ آئی؟ ہاں جی سر. ہاں جی جی ٹھیک ہے. Like, you know, it happens, like, you know, a few times, like as you said, like stressed out mind does it.
So this is what. But most of the people I know وہ ایسے ہی چھتوں کو گھورتے رہتے ہیں, وہ ایسے ہی دنیا کو ویسے گاڑی سے باہر دیکھتے رہتے ہیں. ان کے دماغ میں کیونکہ ایک خواہش ہوتی ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے وہ پاگلوں کی طرح زور لگا رہے ہوتے ہیں اور پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے, اور وہ کچھ چیزیں چاہتے ہیں کہ وہ خود سے ہو جائیں. اس لیے بھی کئی لوگ صرف زونڈ آؤٹ رہتے ہیں. I call that zombie پنا. اور انڈین گورنمنٹ کہہ لو سر جی, پاکستانی انڈیا کی کہاں سی, پاکستان کہہ لو, کوئی بھی کہہ لو, کیونکہ وہ اس لیے کہ کرائسس مینجمنٹ اتنے زیادہ ہیں. ہماری جو کنٹریز ہیں نا, تھرڈ ورلڈ کنٹریز, یا آپ ان کو جو بھی بولو, بے شک ڈیولپنگ کنٹریز بولو, آپ دنیا میں بڑا کمال کر رہے ہیں دونوں, لیکن جب آپ کے مسائل اتنے زیادہ ہوں اور آپ نے شروع میں ان کو نہیں ہینڈل کیا ہو, پلانڈ کر کے آبادی آپ نے نہیں بنائی, پلان کر کے جگہ نہیں بنائی, پلان آپ کا ہوتا نہیں. ہماری ایڈجسٹمنٹ پالیسیز ہوتی ہیں, تو چیزوں کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے جب آپ چلتے ہیں ہر چیز کے ساتھ, تو آگے جا کر آپ کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے, اپنی کوئی ویژن نہیں ہے, تو اس وجہ سے روز ایک کرائسس مینجمنٹ کا ہم شکار ہو جاتے ہیں, چاہے پرسنل لائف ہو, چاہے ہماری کلیکٹیو لائف ہو. ہاں جی سر جی. اور اسی سے ریلیٹڈ سر آئی ہیو سیکنڈ کوسچن. یو نو ادر ڈے عثمان واز سیئنگ سمتھنگ لائک وی ڈونٹ ہیو کنٹرول آن موسٹ آف اور تھنگز ان آور لائف, بٹ آئی تھنک we don't have control on anything except ourselves. We have control, or I'm the third guy who is saying something else. We have control over 90% of our things in our life. 10% things are uncontrollable. وہ ہمارا شو ہے ایک یوٹیوب کے اوپر, کنٹرولبل اینڈ انکنٹرولبل فیکٹرز, اس میں یہ ساری باتیں میں نے بتائی ہوئی ہیں. اور کیوں ہیں یہ انکنٹرولبلس ہمارے لیے, وہ بھی میں نے اس میں بتایا ہوا ہے. سو یوٹیوب کریں گے آپ, کنٹرولبل اینڈ انکنٹرولبل فیکٹرز لکھیں گے, تو اس میں یہ پوائنٹس مل جائیں گے. اسی لیے اگر کچھ کنٹرول میں نہ ہوتا تو پھر آخر میں حساب کتاب کس بات کا ہے؟ یہ پیراڈائز اور ہیل کا کانسیپٹ سارا کیا ہے؟ یہ کیرٹ اینڈ اسٹک ہے کیا؟ کیوں چیزوں کو کنفارم کرنا ہے؟ اور جو ہمیں رول دیا گیا ہے اس کے لیے ہمیں اتنے ٹولز دینے کے لیے, اتنی سمجھ دینے کے لیے, اتنا کمال بنانے کے لیے ضرورت کیا تھی اتنا بیسٹ آف دا کریشن؟ بیکاز دیر از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو ڈو بائی یوزنگ دا کنٹرولبل فیکٹرز ان آور لائف اینڈ کریٹ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ. وہ I'll talk about it in the last 20-30 minutes of the show. Questions ہیں کچھ اس سے related. Okay. ٹھیک ہے. ہاں جی سر. جی. Third one, you know, watching a serious movie, emotional movie, like, you know, everybody will get emotional about it. It's quite understandable, you know. But میرا ایسا ہے کہ ہم listening to someone singing, like especially live, وہ کوئی اچھا سر لگا دیتا ہے تو میرے آنسو نکل جاتے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتا. دل نرم بہت ہے, خدا کا تحفہ ہے یہ, کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں. خوبصورتی کی کوئی بھی چیز, ہر وہ چیز جس میں رب دکھنے لگے آپ کو, اس کی وجہ سے آپ کا دل نرم ہوا ہوا ہے. یہ خدا کے بہترین تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے. وہ آدمی, حضور پاک کہتے تھے, وہ آدمی بھلائی سے محروم ہو گیا جو نرم دلی سے محروم ہو گیا. تو نرم خو ہونا, نرم دل ہونا, اچھا سر, اچھی خوبصورتی دیکھ کے آپ کی آنکھوں میں وہی جو تشکر کے آنسو ہوتے ہیں, وہی جو خوبصورتی کو دیکھ کے بیسکلی رب کی مدح سرائی ہے وہ, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. خوش قسمت ہیں آپ. شکر شکر. تھینک یو. نیکسٹ ون. جی. ڈوئنگ, آئی تھنک لائک ڈوئنگ کریٹو ورک میکس موسٹ آف us happy. But for me it's another level, like, you know, going to a hardware store, just looking at all those tools and stuff, like gives me goosebumps. Like, you know, even though I can't use like half of them, but like I like going passionately there. Like, what does it say about me? There's nothing, simple سی بات ہے, آپ کا دل اس کام میں کھنچتا ہے, کسی کا دل شاعری میں کھنچتا ہے, کسی کا دل جو ہے وہ اپنا کریٹیوٹی کی کسی اور فارم میں کھنچتا ہے, کسی کا دل کسی انسان کی طرف کھنچتا ہے, کسی کا دل بھلائی کی طرف کھنچتا ہے, کسی کا دل کسی کرافٹ, کوئی اور کام جیسے آپ کا, ان چیزوں کی طرف کھنچتا ہے. There's nothing wrong with it. It means you have a gift. اگر آپ اس گفٹ کے ارد گرد اپنا پروفیشن بنا لیں, you're never going to work for a single day in your life and you will achieve great heights, excellence, because it's coming naturally to you. There's nothing wrong with it. تو بہت زبردست بات ہے. خدا نے ہر بندے کو اسی لیے تو ڈفرینٹ گفٹ دیے ہیں, so that we can do miracles together. ہاں جی سر. تھینک یو. اور ایک ریگارڈنگ سوشل میڈیا, جی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, I don't have any platform except for WhatsApp we use, but I felt like I didn't want it, like, you know, but all this time, like now, since I've been trying to true to myself, I realized like there were like some people I didn't want in my life. Okay. And secondly, like
I don't trust myself with this platform. Like, you know, I think it will make me selfish. इसमें पता क्या होता है, there is a thing that you need to understand about it. अभी ये जो text neck syndrome आया जिसमें लोगों की गर्दनें टेढ़ी हो गई हैं, इसमें लोग जो है ना hours and hours they spend on social media because उनकी अपनी cognitive dissonance की इसमें reasons हैं. Excuse me. इसके अलावा एक और बात है, आप controlled environment में कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो. मेरे इस वक्त इंस्टाग्राम पे पेज है, रेडियो आज़ाद के ऊपर रेडियो आज़ाद का फेसबुक पेज है, आज़ाद खान का फेसबुक पेज है, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे का फेसबुक पेज है. दे आर ऑल प्रोफेशनल पेजेस. मैं उसमें कभी अपनी माँ बाप की तस्वीर, बहन भाइयों की तस्वीर, अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं लगाता. तो आप उसको सोशल मीडिया के तौर पे यूज़ करेंगे और इसको आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में यूज़ करेंगे. उन प्लेटफॉर्म्स को आप जो हैं वो सब्सक्राइब करेंगे या उनसे कनेक्ट करेंगे जो आपकी टाइप के हैं. जो चीज़ें और जो बातें जो हैं वो सेल्फिश आप तब होंगे जब व्हेन यू डोंट नो योर सेल्फ. व्हाई डू यू हैव टू कम्पीट विद अदर पीपल. वो जो बंदर की तरह मुंह बना के जो फ़ोटो खींचते हैं, वन ऑड टाइम फन के लिए, मजाक के लिए आप अगर उड़ाना चाहते हैं तो आप ज़रूर बना लीजिए. लेकिन उसके बाद वो रोज़ अपनी शक्ल देख के अपनी तस्वीरें खींच के वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस दिखाती हैं ये सारी बातें. और फिर आखिर में वो चीज़ें वैसे यही लोग फिर बाद में खुदकुशियाँ भी कर रहे होते हैं, ये गोलियाँ भी खा रहे होते हैं, ये कंपेरेटिव में पागल भी हो रहे होते हैं, और बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं. तो हर चीज़ को कंट्रोल एनवायरनमेंट में यूज़ करें. कोई भी चीज़, खुद तो कंप्यूटर बहुत अच्छी चीज़ है, उसको यूज़ कैसे करते हो आप. दिमाग बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आप गलत काम में डालना चाहो तो ये आपको बहुत गलत किस्म की चीज़ें देगा. अच्छे काम में डालना चाहो सो आपने यूज़ करनी है चीज़ें सोशल मीडिया पे यूज़ करने के लिए. वो आपको ना यूज़ कर जाए, बस इसका ख्याल रखना. हाँ जी, ये इसी बात से डरता है. कोई बात नहीं, वो थोड़ा थोड़ा आदमी प्रोफेशनल रखता है उसको अपने, और जिनको आप नहीं रखना चाहते अपनी ज़िंदगी में, आपकी चॉइस है. सबके लिए आप थोड़ी पैदा हुए. थोड़े से लोगों को अगर आप संभाल लें, थोड़ा सा वक्त है, थोड़ी सी एनर्जी है, वो आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये जिम्मेदारी आपकी है. ये दुनिया की या रब की नहीं है. बिल्कुल. हाँ जी. आगे लास्ट वन सर जी. मेरा बहुत ही खास अजीज दोस्त है सर. His father passed away a couple of days ago. और जब उसने बताया तो मैं जहाँ सारा काम छोड़ के मैं सीधा उसके पास गया. और first, like, you know, मैंने आसपास लोग देखे. You know, when you walk into something like that environment, like, you know, हम सब रो रहे हैं. मैंने मेरे दिमाग में सोचा, like, if I don't cry, what would these people think? And मेरा दिमाग बार बार यही सोच रहा है मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा. But then I realized I'm not there for show. Yeah. I'm there to support my friend, and I was much at ease. And आपका जो दोस्त है ना, अगर आप वहाँ नहीं भी जाते ना, अगर आप उसको दोस्ती का कनेक्शन है उसके साथ, तो आप रूहानी तौर पे वैसे भी वहाँ थे. ठीक है, रोने के लिए, दिखाने के लिए किसी आपके दोस्त को असल आपका पता है. अगर आप ऑथेंटिक ह्यूमन बीइंग हैं, उसको पता है, आपका इमेज उसके दिमाग में पक्का है, तो कुछ भी दिखाने की, कुछ करने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं. आप वहाँ हैं, आपने फील किया, उसको पता है उसका दुख किसी को फील होता है. मैंने आज तक ज़िंदगी गुजर गई है, 40 सालों में मेरे मुंह से एक बात नहीं निकली, और जिसके मुंह से ये बात निकलती है मैं उसको बहुत नीच महसूस करता हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग कि यार ये हम क्या कर रहे हैं. व्हेन आई नीडेड यू, यू वर नॉट देयर. भाई आप अपना काम कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी जिम्मेदारी हैं, आपके कुछ मामलात हैं जो आप कर रहे हैं. एक आदमी, यू वर नॉट अवेलेबल व्हेन आई नीडेड यू, व्हाई वुड समबडी बी अवेलेबल टू यू. वो निकम्मा है, उसका काम धंधा नहीं है. वो आपके रूहानी तौर पे आपको पता है ना कौन आपके साथ है कौन नहीं. और अगर उस दिन कोई स्पेशली आ गया है साथ जिसने पहले हमेशा साथ नहीं दिया, 3 किस्म के लोगों को कभी मत भूलिएगा. एक वो लोग जो मुश्किल वक्त में आपके साथ थे, दूसरे वो लोग जिन्होंने मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ा, और तीसरे वो लोग जिनकी वजह से आप पे वो मुश्किल वक्त आया. ये कुछ चीज़ें बहुत सियाने समझदार लोगों ने बताई हुई हैं, और अगर आप ये भूल जाएंगे उसके बाद तो आप फिर यही सबक दोबारा सीखेंगे, फिर यही सबक दोबारा सीखेंगे. और इतना वक्त नहीं है आपके पास. सीख कर आगे कुछ बताकर सिखाकर निकलना है आपने यहाँ से, ठेका नहीं है किसी का. रेडियो आज़ाद, you're on there. अस्सलाम वालेकुम. Sir, वालेकुम सलाम. Okay, I just have one question. I didn't make a list. I actually had a question from last show. Sir. So, what I wanted to ask you was, most of us people like live life that like it jaise herds hote hain, jaise we're so busy, we don't sit down. And some of us people, like people on your show, yourself, and I am trying to
And I've always done that, try to philosophize, try to make opinion of philosophy of life. You know, you set your limit in your life, saying what you want to do, what you don't want to do, what you can and cannot. You philosophize, you make a plan of how you want to live your life. They might be sometimes not congruent with you had your health conditions, you had some other issues, and a lot of people have other issues that are not incongruent with them, but you still make those plans for your life. You know, you sit down in your lonely moments, dark moments, you philosophize, you think about life. Philosophy is a big subject, you know, all throughout the history, and people base their businesses, their practices on a philosophy. You know, big organizations, they have a philosophy, basic philosophy, and they carry it out in their plan. Now, my question to you is, I'm sure you philosophize about your life and you share your philosophy about your life. When most of us, unlike you, most of us, when they are actually put into that, you living out your plan, but yet when the calamity hits you, when you hit with that problem, that philosophy seems to collapse. You know, you seem to like giving up on the plan. You go into the same world problems. सर मैं समझ गया हूँ सारी आपकी बात. वक्त कम है, बहुत सारे और लोग भी मैंने किए हुए. मैं आपकी बात को थोड़ा सा और कंडेंस करके रिफ्रेश कर देता हूँ. सिंपल सा सवाल है आपका एक्चुअली. एक तो ये कि क्लियर कर देता हूँ सारी बात कि फ़िलासफ़ी को जो है ना, हम लोगों ने पुराने ज़माने में लोग कहते थे ना, फ़लाँ फ़लसफ़ा भगार रहा है. बैंगन भगार के खाने वाले लोगों को इसके अलावा और कुछ समझ नहीं आती. ठीक है, फ़लसफ़ा है क्या? आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप पूरी फ़िलासफ़ी पढ़ लें और समझना है. अजीब अजीब बातें करते हैं. बेसिकली फ़िलासफ़ी जो है वो वर्ड फ़िलासफ़िया से निकला, जिसका मतलब है लव फॉर विजडम. जब हमको अक्ल व दानिश से कोई सरोकार ही नहीं है, अक्ल व दानिश के सबसे जो बेसिक जो पिलर्स हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप हैं कौन, आपको किसने पैदा किया है, आपका रोल क्या है और अब करना क्या है. ठीक है, जब हम यही नहीं चेक करते, फिर साइकोलॉजी का सब्जेक्ट इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा हर सब्जेक्ट के साथ साथ साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है. अब आपको समझ आइए कि साइकोलॉजी क्या चीज़ होती है. साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्फ, स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड. इसमें हमारे, और इसका मतलब इतना को आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं पढ़नी है. ठीक है, और 150 और किस्म की साइकोलॉजीज़ हैं. किस दिन साइकोलॉजी के ऊपर एक पूरा शो करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये मुश्किल बातों में नहीं पढ़ना है. हमको सब्जेक्ट के तौर पे देखना चाहते हैं तो आपको बता देगा. आपको खुद अपने आप को पढ़ना है. यही ज़माना किताब है आपकी, और यही आप जो है ना अपना सब्जेक्ट हैं, और इसी को आप पढ़ के समझ के. इसीलिए तो कहा गया जो इंसान बचपन से कोट करते आए हैं, इस पे 4 नंबर भी मिल जाते थे. हज़रत अली का कौल, जो इंसान अपने आप को पहचान गया वो अपने रब को पहचान गया. लेकिन किसी ने ना समझाया ना बताया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने. तो जब आप अपनी ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा बनाएंगे कि जी आपकी ज़िंदगी है क्या, एक लाइन में मिशन स्टेटमेंट होती है कंपनीज़ की, 150 लाइन में नहीं होती है. उसके बाद उसका प्लान होता है. ठीक है, वो जो बनाया जाता है, और उसके बाद बाकी सारी टीम उस फ़िलासफ़ी को फॉलो करती है, क्योंकि मिशन तक पहुंचने के लिए वो रास्ते, वो ऑब्जेक्टिव्स हिट करने होते हैं, तब आप एम तक पहुंचते हैं. सो जब हम ये चीज़ें नहीं करते तो इसलिए क्योंकि हमें जो बंदा रास्ते में मिलता है, हम उस सब ने डॉक्टर इंजीनियर बन गए उस ज़माने में, क्योंकि इतने डॉक्टर इंजीनियर हो गए कि सैचुरेशन आ गई, उनके पास नौकरी नहीं थी. क्योंकि हम लोग वो, जैसे आपने कहा, हर्ड के तौर पे एवरीबडी वांट्स टू बी ऑन द सेम बैंड वैगन, नॉट नोइंग वेयर इट्स गोइंग, व्हाई आर वी इवन देयर. हर कोई दौड़ रहा है, सब ने, वो कहते हैं जिस तरह भागो, आप कहते हैं उस तरह, सब के साथ आप भागे. रास्ते में अपना सब कुछ छोड़ के उनकी मर्ज़ी से आपने चीज़ें शुरू कर दी, फिर आप अपना रास्ता ही भूल गए. तो दुनिया जो मर्ज़ी करे. अब्राहम लिंकन ने जो अपने स्टूडेंट के टीचर को ख़त लिखा था ना, मेरे टेबल के नीचे, मैंने उसको शीशे के नीचे रखा हुआ था. उसमें एक बात बहुत, बाकी सारी बातें कमाल की थी. तो उसमें एक बात ये थी कि टीच हिम हाउ टू हैव फेथ इन हिमसेल्फ एंड हिज बिलीव्स व्हेन द होल वर्ल्ड इज़ हाउलिंग एट हिम. पूरी दुनिया जो मर्जी कहती रहे, पूरी दुनिया तो पागल हुई हुई है. वो तो उनके तो मुसीबत, कह तो रहा हूँ 40 साल में सिर्फ 4 लोग देखें जो उस काबिल थे जिनको मैं रोल मॉडल बना सकता. बाकी किताबों में मैंने पढ़े थे. क्योंकि जो मुझे ज़िंदगी में चाहिए था, और बहुत लोग हैं लाइफ रोल मॉडल्स, लेकिन सुकून कैसे मिलता है. मैं दुनिया में बिल्स पे करने के लिए पैदा नहीं हुआ. फिर वो मैं बिल्स, जब 3000 में बिल्स पे होते हैं तो मैं 4000 के बिल्स बना लेता हूँ, फिर 6000 के, 10,000 के. फिर उन बिल्स को पूरा करने के लिए मैं वही काम करता रहता हूँ, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग वीरू की तरह.
مجھے پہلے یہ ڈیفائن کرنا ہے ہاؤ مچ از گڈ انف. پیسے میں, رشتوں میں, انرجی میں. اب اس بات کی طرف آتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا, اسمارٹ لوگ کیوں برباد ہو رہے ہیں سارے؟ اس لیے کہ ایک سمپل سی فلاسفی نہیں سمجھ پا رہے وہ, اور اس کا ایک ریزن ہے وہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے, کیونکہ دے وانٹ مور. وائی ڈو دے وانٹ مور؟ کوشچن ہے نا یہ. بیکاز دے نو دے کین ہیو مور, دے کین ایکوائر مور بیکاز دے آر اسمارٹ. سو واٹ ہیپنز از وہ اسٹینڈرڈ ایک جگہ کے اوپر نہیں لگاتے کہ کتنا, انہوں نے یہ ڈیفائن نہیں کیا. وہ جتنا بناتے جاتے ہیں ان کو اور چاہیے, مور پاور, مور فیم, مور منی, مور لو, مور ریلیشن شپس. اور اس میں ہوتا کیا ہے پھر؟ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ایوری تھنگ کمز ود اے پیکج ڈیل. اف یو وانٹ مور منی اٹ ول کم ود اے پیکج ڈیل, اور اف یو وانٹ مور پاور اٹ ول کم ود اے پیکج ڈیل. بہت سارے لوگ آپ کے راستے کی دیوار بن رہے ہوتے ہیں, تو 2-4 چیزیں ہٹ کرنے کے بعد وہ پیکج ڈیل آپ کو پھنسا لیتی ہے. پھر اوپر جانے کے بجائے باقی کا ساری زندگی لوگ آپ کو وہ پیسہ جو کمایا ہے, جو آپ نے بڑا بننے کی کوشش کی ہے, اس کی وجہ سے آپ کو نیچے لے جاتے ہیں. اور اس لڑائی اور اسٹرگل میں آپ ساری اسمارٹنیس آپ کی نکل جاتی ہے. تو اسمارٹ جو اپنے خرچے اور اپنے رشتے اور اپنے معاملات خود بنائے سوچ سمجھ کے, اور پھر اس کو چلانے کی کوشش کرے اور وہ دکھائے, بس. تو یہ ہوتا ہے جب زیادہ چاہیں گے تو زیادہ پیکج ڈیل کے زیادہ مسائل پیدا ہوں گے. تو کم چاہیں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھیں. آپ سیکھ لیں گے کہ جو پیسہ آیا اس کو سنبھالنا کیسا ہے, جو محبتیں اس نے آئی ہیں ان کو سنبھالنا کیسا ہے, جو پلیٹ فارم بنا ہے, جو آرگنائزیشن بنی اس کو چلانا کیسا ہے. تو ساتھ ساتھ آپ سیکھتے جائیں گے تو آپ کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے جی, کوئی ہے ہمارے ساتھ ریڈیو آزاد یور آن دی. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سر. جی آپ کا پروگرام بہت غور سے سن رہا تھا. ایک بات ذہن پہ آئی ہے جی کہ انسان کے اندر کانفیڈنس ججمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. رائٹ, confidence is a good thing to become a successful in life, right? Sir. Judgment about yourself is very important to figure out what is right and wrong steps someone he is taking. Ji. But mera sawal ye hai, should we judge ourselves right and wrong with our own confidence or judgment, or we should depend on others' judgment to keep others happy and with this sacrifice? سر دوسرے لوگوں سے تو آپ اگر ان کے سٹینڈرڈز پہ جائیں گے تو پھر آپ کبھی زندگی میں کوئی چیز نہیں کر پائیں گے, کیونکہ ان کا ایک ایسا زبردست سٹینڈرڈ ہے جو خدا بھی پورا نہیں کر پایا آج تک. لوگ خدا سے نہیں خوش, آپ سے اور مجھ سے عام بندوں سے کیسے خوش ہوں گے؟ لوگوں نے پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا, انہوں نے اپنے زمانے کے ولی, کتب, ابدال, غوث, ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا کیا. ہم تو عام آدمی ہیں, تو عام آدمی دوسرے لوگوں کے سٹینڈرڈز نہیں سیٹ, آپ خود اپنا سٹینڈرڈ ڈیفائن کریں گے. اسی لیے ہم نے یہ شو رکھا ہے, ڈیفائن سکسیس, ڈیفائن لو, ڈیفائن فرینڈشپ. وہ پرانے سٹینڈرڈز اور لوگوں کے سٹینڈرڈز پہ تو آپ نہیں چل پائیں گے. آپ کنونشنل وزڈم کے حساب سے چلیں گے تو ہر بندہ اپنے آپ کو فیلئر فیل کرتا ہے. تو آپ کو پریکٹیکل وزڈم کے حساب سے چلنا ہے, زمانے کے حساب سے آپ کو اپنی چیزیں خود بنانی ہیں اور ان کے اوپر خود کام کرنا ہے. ٹھیک ہے سر, نائس آف یو, تھینک یو ویری مچ. ریڈیو آزاد, یو آن دی ایئر. ہیلو جی میم. کیا خبر ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ نے سنائیے, خیریت سے ہیں؟ بس شکر چل رہا ہے. آج کا شعر آج کل سے سنا ہو؟ جی ضرور, ارشاد. اچھا جلدی سے کر رہی ہوں میں. یہ ہے, یوں انتقام تجھ سے جشن بہارا لیں گے, بات کے ذرا آگ بھی کمزور ہو گئی بات. نہیں یہ چلے گا نہیں. اگر گلستہ پر گلستہ کچھ اس طرح تعمیر کیے جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائیں گے. کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے. ویسے بھی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا وہ ناتواں ہی ہوگا. ریڈیو آزاد, یو آن دی ایئر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. Are you ready for a ride? ضرور جی, شروع کریں. Life is a game of choice or chances? Chances and choices both. Depends آپ کون سا ایکٹیویٹ کرتے ہیں. چوائس ہوگی, chances are always there. So you have to choose. So چلیے جواب سمپل کر دیتے ہیں, choices. One should be the man of habits or rituals? Habits or rituals? Yeah. یہ تو دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. ریچولز میں بھی جب آپ پڑھیں گے تو اس میں نا بیسکلی ریچولز ہی کر لیں کیونکہ ڈسپلن اس سے آئے گا. ہیبٹ سے آپ جو ہے نا زیادہ تر اس کا شکار ہو جاتے ہیں. So your two weirdest habits then? Habits. What are your two weirdest habits? Two weirdest habits. Yeah. ایک دو دفعہ میں نے پہلے شاید بتایا ہے. ایک تو مجھے کوئی چیز پسند نہیں آتی, اس لیے مجھے جیسی کوئی چیز پسند آ جائے نا تو بہت پسند آ جاتی ہے, تو میں 2 رکھ لیتا ہوں.
2 شرٹیں, 2 ٹی شرٹس, 2 جوتوں کے جوڑے. تو اکثر لوگ اگر مجھے ایک ہی جس میں دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہے, میں نے 2 لی ہوئی ہیں. ایک یہ بڑی ویئرڈ. اور دوسری ایک ویئرڈ یہ ہے کہ مجھے لوگ کیونکہ بہت سارے پرفیومز اور چیزیں اور کچھ گفٹ وغیرہ بھیجتے رہتے ہیں, تو میری ہر پرفیوم سے میرے دوست کی, میرے مہربانوں کی, بڑوں کی, سینئرس کی یادیں جڑی ہیں. تو میں پرفیوم جب ختم ہونے لگتا ہے تو جب تھوڑا سا رہ جاتا ہے تو اس کو سیو کر لیتا ہوں. What makes you insecure? انسیکیور 20 سال میں تو ایسا کوئی فیلنگ نہیں آئی مجھ کو, کیونکہ میں نے جو اپنے اسٹینڈرڈ رکھے میں اس کے اوپر ہر وقت کام کرتا رہوں گا, تو میں انسیکیور کیسے ہوں گا. Okay. So what's your 2 addictions apart from food? 2 addictions. ایک تو یہ ایکسرسائز. ہاں جی, ایکسرسائز جس سے یہ انڈورفنز وغیرہ اور یوفوریا وغیرہ ہوتا ہے, ڈوپامین کا, تو یہ بڑی زبردست ایڈکشن ہے. اور دوسری ایڈکشن جو ہے وہ میرے فرینڈز ہیں, کیونکہ جو میرے فرینڈز کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں نا, اس سے میں ریلیکس ہو جاتا ہوں, کیونکہ باقی تو ہر بندہ مجھے اسٹریس ہی دے رہا ہوتا ہے. تو دوستوں کے ساتھ جو میرے بیسٹ فرینڈز ہیں ان کے ساتھ کا جو, یا میری فیملی کے ساتھ جو میرا ٹائم ہوتا ہے جس میں فون وغیرہ سائڈ پہ ہوتا ہے, وہ میرے جو ہے نا وہ اس کی ایڈکشن ہے مجھے. So best learning you had from army or from doing radio? وہ آرمی نے تو خیر, میں تو ساری زندگی بھی اگر احسان اتارتا رہوں اس کنڈیشننگ کا, وہ جو سروائیول انسٹنکٹ انہوں نے ڈالی ہے, جس طرح سسٹمیٹکلی آپ کو ٹرین کیا ہے انہوں نے, اور جو کچھ میں نے زندگی میں اپنایا اور بنایا ہے بعد میں, یہ سب اس بیسک ٹریننگ کا ہے. تو آئی او اے لاٹ ٹو دی آرمی. اور ریڈیو میں تو میں نے گیونگ بیک کیا ہے, جو کچھ میں نے سیکھا سمجھا along the way میں ایکسپیرینس کرتا ہوں زندگی کے ساتھ, ان کو ورڈز میں ڈال کے میں نے لوگوں کو دیا ہے. فوج نے مجھے دیا ہے اور میں نے ریڈیو میں لوگوں کو دیا ہے, تو یہ وہاں سے چلتی آئی ہے. Great. So would you rather be the funniest or the smartest person in the room? funniest. smartest تو بیچارے سڑے ہوئے ہوتے ہیں سارے, تکلیف میں, پریشانی میں, ان کے تو مسائل ہی نہیں ختم ہو رہے ہوتے ہیں نا کبھی. smartest کا تو مجھے ایشو ہی نہیں ہے کوئی, کیونکہ میں سادہ سا درمیانہ سا میرا فلاسفی ہے. وہ تو کوئی بندہ بھی اس کو دیکھ کے اپلائی کر سکتا ہے اور کوئی بھی بات کر سکتا ہے اس کے بارے میں. ایکچولی بائی دا وے آئی ہیو نیور بین اسمارٹسٹ ان مائی روم. گھر میں بھی ہاں جی تھے جب, اور اس کے بعد میں اسکول میں بھی اسمارٹسٹ نہیں تھا, کلاس میں کبھی بھی نہیں رہا, میں آرمی میں بھی کبھی اسمارٹسٹ نہیں رہا, اور اس کے بعد باقی کے جو میرے دوست ہیں, جو لوگ میں جن کے ساتھ ہوں, آئی واز نیور دا اسمارٹسٹ ان دا روم. آئی ڈونٹ نو وٹ دیٹ فیلنگ از. Is it? Okay, so آپ کے لسنر شاید آپ کو بتا سکیں بہتر. وہ پیار بہت کرتے ہیں, اس لیے انہوں نے مجھے بہت اچھا درجے پہ رکھا ہوا ہے. جی. اگر آپ کوما میں چلے جائیں اور آپ 2025 میں اٹھیں تو what would be the first thing you would want to know? 2025 میں اٹھوں, سب سے پہلی جو مجھے چیز لگے گی نا, وہ یہ لگے گی میرا دماغ صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں, اور جسم جو ہے وہ ایکٹیو ہے کہ نہیں. اس کے علاوہ جس صدی میں بھی میں پیدا ہو گیا دوبارہ میں کام چلا لوں گا, بٹ یہ کہ میرا جسم اور میرا دماغ ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ کیونکہ اتنے سالوں کے کوما میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. I know. So is it easier for you to think things through than to express yourself emotionally? نہیں, میں دونوں کام بڑے آرام سے کر لیتا ہوں. یہ تھنک تھنگس تھرو جو ہے وہ میرا پیشن ہے, چیزوں کو فگر آؤٹ کرنا, سوچنا. جیسے آپ میتھمیٹیشین کو آپ اس کے سامنے میتھس رکھ دیں گے تو اس کے لیے تو گیم ہے یہ. اور ایکسپریشنس کے اوپر میں زیادہ زور نہیں لگاتا, بیکاز وہ جو تھنگ دیٹ آئی ہیو لرنڈ اینڈ آئی کیپ ٹیچنگ آلسو, ڈونٹ پٹ ٹو مچ پریشر آن ایکسپریسنگ تھنگس, جسٹ بی یور سیلف. بہت زیادہ ڈسکلیمرز دینا, بہت زیادہ چیزوں کو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے اور خواہ مخواہ کی باتیں کرنے کے, جسٹ کم آؤٹ اسٹریٹ, تو لفظ خود بخود ہاتھ بندے کھڑے ہوتے ہیں آگے. Okay, this is your job. Okay, so اگر just imagine آپ شیشے کے آگے کھڑے ہیں اور آپ you're doing self talk. So complete the sentences. I'm still learning how to present myself. I'm afraid of the bad person in me. اس کو ہر وقت مجھے قابو کرنا ہوتا ہے. جی. I like to overanalyze about my creative stuff sometimes. My biggest motivation is God, life, purpose. I'm impatiently waiting for I think ایک ہی چیز رہ گئی ہے مرنے کے بعد, یہ جو وعدہ کیا گیا, میں وہ میریکل دیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ اس نے دنیا اتنی زبردست اتنی کمال بنائی ہے.
جو اس نے کہا, تو وہ جو کیسا کریشن کمال کر رہا ہوگا اس وقت, کیونکہ کریٹو آدمی ہوں, میرا دھیان اس سے آگے نہیں جاتا کہ وہ کیسے کمال کیا ہوگا. وہ 50,000 سال کا ایک دن, اور اس کے بعد اس سے پہلے برزخ کا عالم, اور اس کے بعد دنیا ایک نئی کریٹ کر دینا, اور اتنی بڑی کہ جس میں کہ ہر بندے کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے, وہ کیسے ہوگی. میں اس سے فیسینیٹڈ ہوں, اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو سی اٹ. Okay, I'm mastering the art of? I'm mastering the art of convenience. آسانی پیدا کرنا. A connection means to me? A connection? What does connection means to you? Ease. It is not easy for me to? It is not easy for me to be nice all the time to people. They don't understand. مجھے اپنی وحشت پہ کنٹرول کرنے کے لیے اپنے کاموں کو, اپنے گھر کو, فیملی کو, ریڈیو کو, کریٹو کاموں کو, پھر دوستوں کو, اتنی بھرپور زندگی کو تھوڑا تھوڑا ان کو لوگوں کے لیے ٹائم نکالنا, اور سب کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. بھائی میں سب سے پیار محبت کرتا ہوں, سمجھاتا بھی رہتا ہوں, پھر جب میں غصے میں آ جاتا ہوں تو سارے کو ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے, ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے. تو یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے. ہاں جی. Am I really perfectionist or procrastinator? I am a procrastinator. I'm lazy, but at the same time میں جو تھوڑا کام بھی کرتا ہوں, میں کم کام کرتا ہوں, اور یہی پڑھاتا ہوں کم سے کم کام کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو خوبصورت کرنے کی کوشش کریں. تو میں لیزی بھی ہوں, پروکریسٹینیٹر بھی ہوں, لیکن میں جب کام کرتا ہوں تو اس کو میں کوشش کر کے ایکسیلنس تک پہنچاتا ہوں. I would love to do skydiving or snorkeling. دونوں کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے. میرے پاس یہ ساری چانسز تھے, پیرا ٹروپنگ سے لے کے سارے چانسز تھے, میں نے نہیں کیا, اور میں نے ان دنوں میں آرام کرنے کو زیادہ بہتر سمجھا اور بیسک ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی. اگر رب آپ کو ایک چیز کرنے کی طاقت دے تو آپ دنیا میں کیا چیز ایک رول امپلائی کریں گے جو آپ کے نام سے جانا چاہے گا؟ کوئی چیز بھی جو بندہ ڈیزرو نہیں کرتا اس کو نہیں ملنی چاہیے. Perfect. اس کا نام ہونا چاہیے آزاد افیکٹ. جی. Okay, the one last question from you. جی. It's a real scenario. ایک 16 سال کا بچہ ہے جو کہ اتنا کمزور دل ہے اور اتنا نازک ہے کہ وہ کاکروچ کو دیکھ کے 1 میٹر جمپ دور کرتا ہے. اس کے فادر بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ بہت دعائیں کرتا ہے اور ان پر امید ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ وہ پہلے بھی سچویشن سے نکل آئے تھے. ان کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے منہ سے پہلا جملہ نکلتا ہے اس 16 سال کے بچے کے کہ ابھی تمہیں گریجویٹ بھی نہیں ہوا. پھر وہی بچہ اپنے باپ کی قبر میں اترتا ہے اور اس کے میت کو سہارا دیتا ہے, اس کو دفناتا ہے اور گھر آ جاتا ہے. تو سم ٹائمز آئی فیل کہ یو آر گونا ہیو ٹو بی اے مین بیفور یو بیکم ون. تو اگر آپ کے اس 16 سال کے بچے سے ملاقات ہو, آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں. سب کہتے ہیں کہ وقت مدھم کر دیتا ہے, وقت صحیح کر دیتا چیزیں, زندگی گزر جاتی ہے, لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا زندگی جینا کیسے. تو اگر آپ اس بچے کے پاس بیٹھے اس کا ہاتھ پکڑ کے آپ اس کو کیا بتائیں گے کہ ہاؤ کین ہی کیپ ہز فیتھ الائیو ٹو آپریٹ ان دس کیوس؟ بیکاز سب سے پہلے میں نے فیتھ کو شیک ہوتے دیکھا ہے. بچے ماڈریٹ ریلیجیس فیملیز کے جن کے ماں باپ نماز میں قرآن پڑھتے ہیں ان کا فیتھ شیک ہوتے میں نے دیکھا, وہ اپنے ریلیجن سے نکلتے ہوئے دیکھا. تو ہاؤ کین ہی کیپ ہز فیتھ الائیو ان دس سچویشن میں اس نے اتنی دعائیں کی اور کچھ نہیں ہوا. سیکنڈ تھنگ از ہاؤ کین ہی ماسٹر ہز پین ٹو اچیو ہز گولز لیٹر ان لائف. پہلی بات تو یہ جو اس کو سمجھانا ہے ہاتھ پکڑ کے, میرا پتر کھل کے رو, چیخے مار کے رو, جو درد ہے اس کو نکالو اپنی آنکھوں سے اور اپنے دل سے, اور اس زندگی کی اس ریالٹی کو سیکھو. یہ تمہارے ساتھ بھی ہونا ہے, یہی زندگی کا مقصد ہے آگے جا کر. لیکن اس سے پہلے زندگی کھل کے جیو, اینڈ ٹرسٹ می, آئی ہیو فل فیتھ ان یو, یو ول ڈو ونڈرز ان لائف. بس اتنا جملہ کافی ہے. جہاں تک پین کی بات ہے تو پین کو اپنے اندر اس بات کو کہ اس بات کی اس پین کو آگے خوشی میں تبدیل ہو جانی ہے خود بخود جا کے, کہ یہی زندگی ہے. اس پین کو اپنے اندر رکھیں اور اس پین سے آپ کو نا, جیسے وہ نا آپ کو درد کو پالیں. پرانے زمانے میں لوگ بزرگوں کے پاس جاتے تھے, تو آج کل آپ کسی کو کہیں نا کہ جاؤ رب تمہیں درد دے, تو کہے گا ڈوڈ what are you talking about, are you casting a spell on me or something. ورنہ درد جو ہے نا اس سے کریٹیوٹی پیدا ہوتی ہے, اس سے رب دکھتا ہے انسانوں کو, اس سے لوگوں کی پین کو آپ فیل کر پاتے ہیں. تو اور اس سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کچھ بھی کر لیں, کسی بھی قسم کی دعائیں کر لیں, کسی بھی قسم کے چلے کاٹ لیں, خدا کا قانون جب تک آپ نہیں سمجھیں گے, وہ قانون آپ کے لیے بہتری کر گیا ہے, آپ کو ابھی اس کی سمجھ نہیں ہے. تو اس پین کو آگے جا کے آپ اسی پین پہ ایک دن مسکرائیں گے بھی, ہنسیں گے بھی, اور کھلی عام سے آپ امبریس کریں گے اسی موت کو جو آج کسی اور کے لیے جا رہی تھی, اور وہ جاتے ہوئے بندہ مسکرا کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, ریڈیو آزاد ہی رون دی ہے. Hello, Azad ji. جی میم, ہیلو. I have a
a couple of questions for you. Please shoot. और मेरा दूसरा क्वेश्चन जो है वो it's a question with a twist. जी, जो मर्जी जितने मर्जी आप ट्विस्ट डालिए, शुरू कीजिए, टाइम कम है. हाँ, so first question is ये कि उस दिन आप कह रहे थे, मुझे बहुत सरप्राइज हुआ कि आप कह रहे थे कि लोग चेंज हो जाते हैं. So I would like to ask you, have you changed and what have you changed or noticed the change in yourself and what have you noticed the change in maybe someone who's close to you or just the general public? ठीक है. And the second question is because, okay, I was going to ask you about your mistakes, but I think someone already asked you. So the second question is with the twist के everyone matures, है ना, change होते हैं, हम mature होते हैं, तो जो पहले अपने अभी जो आप पीछे देखते हैं, तो something you had done before which you didn't think it was a mistake, but now that you have changed, you think, now that you think about it, it may have been done a little bit better, or you may have avoided something, saying something, or judging about something or someone. Nice of you, ma'am. Thank you very much. दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं. पहली बात आपने कहा जी, आपने सुना कि मैंने कहा कि लोग चेंज हो जाते हैं. मैंने ऐसा नहीं कहा. मैं कभी ऐसा नहीं कहता कि लोग चेंज हो जाते हैं. ठीक है जी, वो लोगों को पता भी नहीं चलता वो चेंज हुए कि नहीं हुए. मैंने कहा था कि 90 साल खान जी के और बाकी 40 साल हमारे, 130 सालों में मैंने किसी को बदलते नहीं देखा. जो जिस तरह सोचता था उसी तरह सोचता है. जो जिस तरह के मामलात थे आज, जो पहले रोता था वो आज भी रोता है. और ये मामलात हैं. लेकिन चेंज बंदा खुद हो सकता है अगर वो चाहे तो. अगर वो अपने सोच को बेहतर करे, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखे, तो खुद वो चेंज हो सकता है. और जब वो चेंज होता है तो फिर सितारे भी बदलते हैं, नज़ारे भी बदलते हैं, ज़िंदगी के रिजल्ट्स भी बदलते हैं, दोस्त भी बदलते हैं, मामलात, रिश्ते, हालात सब बदल सकते हैं. वो मेरी अपनी ज़िंदगी, उसका आपके सामने मिसाल है जो मैंने बात की थी. ठीक है. दूसरी बात आपने की जी, कोई ऐसी चीज़ जिसको उस वक्त आपको गलती नहीं लगी और अब आपको अपनी गलती लगती है. उसका जवाब वही है जो मैंने पहले भी दिया था कि गलतियां इंसान से होती हैं. अगर नहीं होती तो मैं सीखता नहीं तो ये सारी बातें घंटों बैठकर, तकरीबन 2-4 हज़ार घंटे जो हैं, जो मैंने रिकॉर्ड करवाए हैं, ये मैं आपसे इतनी बातें ना कर सकता. ये बात कि उस वक्त बहुत सारी चीज़ें गलत लगती नहीं थी, उस वक्त हमें इतनी चीज़ों की समझ नहीं थी, तो ज़्यादातर चीज़ें जो मुझे उस वक्त गलत नहीं लगती थी, अब मुझे पता है कि वो गलत है, तो गलत हैं वो. और दूसरी एक अच्छी बात सीखने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं, ज़्यादातर ज़िंदगी में वो लोग चेंज होते हैं जो कि अपनी गलती को अजीब किस्म के बहाने बनाकर जस्टिफाई नहीं करते. मैंने अपनी ज़िंदगी में जो गलती की, जो गुनाह किया, जो मेरे से मिस्टेक्स या ब्लंडर्स हुई, मैं उस वक्त भी बाद में समझ गया था कि ये गलती है और ये ब्लंडर है और ये गुनाह है. आज भी जब मैं ये चीज़ें करता हूँ तो मैं कभी अपने आप से नहीं करता कि मैं मजबूर था, मुझे सब करते हैं. इस किस्म की फजूलियात मैं अपने साथ नहीं करता, क्योंकि अगर आप चीज़ों को ऐसे जस्टिफाई करेंगे, और ना मैं किसी को जस्टिफाई करने देता हूँ अपनी गलती, मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं, क्योंकि वो दे विल नेवर लर्न. अगर उनके पास कुछ भी करने का, मैं ऐसे हो जाता हूँ, मैं वीकनेस है, मेरा फलां है, बहानेबाजी की ज़िंदगी गुजारेंगे आप तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. यू विल नेवर कम आउट ऑफ इट. और जो लोग वैसे कहते हैं हाँ मुझे पता है, नहीं पता है आपको, क्योंकि आप अपने ब्रेन को ये बात बता नहीं रहे. अक्सर लोग जो अपने आप को ये कहते रहते हैं मैं कमज़ोर हूँ, मैं वीक हूँ, उनके दिमाग में ये चीज़ रजिस्टर हुई है. जैसे ही मौका आता है वो भाग खड़े होते हैं, या रोने लग जाते हैं, या घबरा जाते हैं, या गिर जाते हैं, क्योंकि माइंड ने बता दिया आप तो कमज़ोर हो, कैसे लड़ोगे, भागो. तो आप खुद अपने ब्रेन को, क्यों मैंने कहा ना, ये ब्रेन रब ने हमें दिया इस्तेमाल करने के लिए. इस ब्रेन को हमने दिए गया कि तुम इनको इस्तेमाल करो, तो अभी तक ब्रेन एक्टिवेट ही नहीं हुआ. कुछ सवालात हैं जो लोगों ने पूछे, यहाँ पे थोड़ा सुकून हुआ है. उन्होंने कहा जनाब, एक सवाल, उन्होंने कहा जी मैथ्स कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है, मैं पिछले 5 महीने से आपका शो सुन रही हूँ. आप हमेशा एक शो के एंड में कहते हैं कि अगला शो इससे बेहतर होगा, और पहले मैं समझती थी कि आप वैसे ही कहते हैं, लेकिन बाद में जब मैंने देखा कि भाई, जब मैंने ऑब्जेक्टिव होकर देखा, जो बाय द वे मैं सीख रही हूँ, तो मैंने ये देखा कि वाकई अगला शो पिछले से बेहतर होता है. तो आप ये कैसे करते हैं? ये मैं ऐसे करता हूँ जी, मैंने रब से सीखा है. मेरा बंदा जैसा मुझसे गुमान रखता है, मैं उससे वैसा ही मामला रखता हूँ. तो मैं भी अपने आप से जो गुमान रखता हूँ कि मेरे अंदर कैपेसिटी है टू गिव मोर, टू मेक इट बेटर, और फिर मैं अपने आप से ये गुमान रखता हूँ, तो मेरे साथ मेरा जो मैं हूँ वो भी ऐसा ही सलूक करता हूँ. और मुझे अपनी ऑडियंस के ऊपर, अपने पार्टिसिपेंट्स के ऊपर भरोसा है, उनसे मैं बहुत अच्छा गुमान रखता हूँ. मुझे पता है कि वो अपना हिस्सा जैसे आज उन्होंने प्ले किया है वो करेंगे. और इतनी सारी लर्निंग जो कि 10 या 20 शोज़ में नहीं हो सकती थी, इस एक शोज़ में, इसीलिए ये इंटरव्यू रखा जाता है हर सीज़न में, ताकि कुछ चीज़ें फिगर आउट की जा सके. उनका एक और सवाल है जनाब कि सर आपने कहा कि वो आपने एक बात बताई थी, अ थिंग इज़ जस्ट अ थिंग एंड नॉट व्हाट यू सेड ऑफ दैट थिंग, तो हमें थोड़ा सा उसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दें.
کوئی آدمی ایک سمپل سی بھی بات بتائے گا نا, شاعر کو پتہ ہے شاعر کے لیے سامع کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. شاعر ایک سمپل سی لائن لکھتا ہے, لیکن وہ جو آگے بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کو عشق حقیقی سے جا کے ملا لیتا ہے. تو وہ اگلا بندہ, اس کا جو ظرف ہے وہ دوآچھا کر دیتا ہے آپ کے کلام کو. بالکل اسی طرح اگر کسی نے یہ لکھا ہے, تھنگ از جسٹ اے تھنگ اینڈ ناٹ واٹ از سیڈ آف دیٹ تھنگ, اگر آپ میں تھوڑا سا ظرف ہو تو اس میں آپ اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن ڈالیں تو یہ کمال کر سکتی ہے بات. کیسے؟ اے تھنگ از جسٹ اے تھنگ اینڈ ناٹ واٹ از سیڈ آف دیٹ تھنگ. اب اس کو ذہن میں رکھیے اور میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں. محبت وہ نہیں ہے جو لوگوں نے آپ کو بتائی ہے. محبت وہ ہے جب آپ اس کو ایکسپیرینس کریں گے تو آپ کے اندر سے یہ کیا نکالتی ہے, یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے, آپ فگر آؤٹ کریں گے. دوستی وہ نہیں ہے جو دنیا نے آپ کو بتایا دوستی یہ ہوتی ہے. دوستی وہ ہے جب آپ دوستی کریں گے, آپ کو جس کبھی کسی کے لیے قربانی دیں گے, آپ کے لیے جب کچھ کرے گا تو آپ جو فیل کریں گے دوست کے لیے وہ آپ بتائیں گے. شادی وہ نہیں ہوتی جو انہوں نے بتا دی ہے, جو کہ پاگل ہوئے پھر رہے ہیں پہلی دوسری تیسری چوتھی میں بھی, ٹھیک ہے, اور پہلی میں بھی خراب, اور جو بھی مسائل ہوتے ہیں زندگی کے اور روز رو پٹ رہے ہیں اور عدالتوں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ جب آپ کریں گے, جب آپ کو ایکسپیرینس ہوگا آپ اس کو ڈیفائن کریں گے. کریٹیوٹی وہ نہیں ہوتی جو لوگ بتا دیتے ہیں, ایک ہوا آپ کے ذہن میں کریٹ کر دیتے ہیں, یہ کریٹیوٹی ہوتی ہے. کریٹیوٹی کیا ہوتی ہے وہ بھی ایک پوائنٹ ہے, میں آگے بتاتا ہوں, لیکن وہ ہوتی ہے جب آپ کوئی کریٹ کریں گے تو آپ کو ایک فیلنگ اور ایک ایکسپیرینس ہوگا, وہ آپ ڈیفائن کریں گے. اور آخری بات, رب وہ نہیں ہے جو لوگ آپ کو بتاتے پھرتے. رب وہ ہے جب آپ رب کا کام کریں گے, جب اس کو جاننے کی کوشش کریں گے, جب اپنے کمالات اور رب کے کمالات اور اس کو فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تو جو ونڈرس سی ایک سینسیشن آپ کو پیدا ہوگی, اور اس کے بعد کوئی بندہ آپ کو کچھ بھی بتا دے, ساری دنیا بھی آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے, تو بھی آپ اپنا کام کر لیں گے اور آپ کا فیتھ نہیں جگہ سے متزلزل ہوگا. ٹھیک ہے جی, زلزلہ نہیں آئے گا اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب ہے اس کا. اگلا جناب پوائنٹ جو انہوں نے پوچھا ہے کہ جی پچھلے شو میں کسی نے کہا تھا سر what do you have to say about those people who want to be like you, and آپ نے کہا تھا کہ why would you want to be like me. اس لیے میں نے یہ کہا تھا کیونکہ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی اپنی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے, کوئی انڈیویجویلٹی نہیں ہے, کوئی تشخص نہیں بنا پائے, کچھ نہیں کر پائے اپنی زندگی کا, صرف روتے ہیں, تکلیفیں کاٹتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, روز اٹھ کے وہی پی کاٹتے ہیں اور رات کو سو جاتے ہیں عجیب عجیب اپنے ساتھ وعدے کر کے, صبح پھر وہی زندگی جینا شروع کر دیتے. تو آپ کسی بھی انسان کی طرح پارٹلی نہیں بن سکتے, آپ کو ہوللی بننا پڑے گا. اسی لیے وہ آدمی جس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں, اس کی پوری زندگی کی تکلیفیں, پریشانیاں, مسائل, وہ سب آپ کو جینا پڑے گا اس آدمی کے بننے کے لیے. تو کیوں آپ نے اپنے لیے تکلیف کاٹنی ہے, جبکہ میں آپ کو 3-4 فارمولاز اور 4-5 گر کی باتیں جو میں اپنے شوز میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں, وہ بتا کر بغیر کسی تکلیف پریشانی کے آپ جو ہیں وہ میرے سے 10 گنا بہتر بنیں. رب آپ کو میرے سے 10 گنا بہتر بنائے. کوئی بھی اچھا ٹیچر یہ نہیں چاہتا, اگر اس کا ظرف ہے, کہ اس کا اسٹوڈنٹ اس سے پیچھے رہے. وہ چاہتا ہے اس کو وہ گلوریفائی کرے, وہ اس پہ ہزاروں سال آگے جائے اور کمال کرے وہ. ٹھیک ہے, اور وہ گر کی باتیں کیا ہیں وہ ہم اکثر بتاتے ہیں شو میں, کلیئر بھی بتاتے ہیں, ورڈ ٹو ورڈ بھی بتاتے ہیں, آپ خود بھی نکال لیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم فقیروں سے دوستی کر لو, گر سکھا دیں گے بادشاہی کے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد یہی 2-4 فارمولاز کی باتیں ہیں, تو یہ سمجھیں آپ. اور اگر آپ, اور زیادہ تر لوگوں میں جو میں تکلیف میں دیکھتا ہوں 40, 50, 60, 70, 80 سال کی عمر میں بھی, وہ ہمیشہ بڑی جلدی امپریشن لے لیتے ہیں لوگوں کا, اور ان سے امپریس ہو کے پھر ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے بہت زیادہ سائیکولوجیکل سٹریس پیدا ہو جاتا ہے انسان میں. اسی کو کوگنیٹو ڈیزوننس بھی کہتے ہیں. آپ کے اندر 2 بندے چل رہے ہیں, ایک وہ جو آپ ہیں جو ریالٹی میں ہے, ایک وہ جو آپ نے فینٹیسی میں بنایا جس کی طرح آپ بننا چاہتے ہیں. اور مائنڈ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, وہ 2 آئیڈیلز, 2 بلیفس اور 2 سیٹ آف پیٹرنز آف لائف جو ہیں وہ ساتھ جوڑنے کی آپ کوشش کرتے ہیں. سٹریس بہت بڑھ جاتا ہے. آپ لوگوں سے انسپریشن لے سکتے ہیں, لیکن اس سے جو آپ کے راستے پہ ہے. آپ کرکٹر ہیں تو کسی کرکٹر سے انسپریشن لیں گے, آپ رائٹر ہیں تو کسی رائٹر سے لیں گے, آپ اسپورٹس مین ہیں تو کسی اسپورٹس مین, اسی سفیر میں آپ اس سے لیں گے, تاکہ وہ اور اس کا راستہ ایک ہو, تاکہ اینگل دونوں کا ایک بن سکے, اوتھینٹسٹی ہو. پھر یہ کہ جب ہم کسی بندے کو رول ماڈل بناتے ہیں تو ہم اس کو, وہ ہمارے لیے اسپیشل ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اب ہم بھی اس کے لیے اسپیشل ہیں. اس کے پاس تو اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے, وہ تو جانتا بھی نہیں ہوتا ہم کو. تو بجائے اس کے اس کو آپ انسپریشن بنا کے ساتھ رکھیں. میں نے جن لوگوں کو انسپریشن بنائی ہے اس راستے میں, وہ ہر 2, 5, 10 سال بعد جب میں ان کو ملتا ہوں, انٹرویو لیتا ہوں, گپ لگاتا ہوں, تو میں تب ان کو بتاتا ہوں سر آپ نے میرے بڑی آسانی پیدا کی, میں نے آپ سے فلاں چیز سیکھی. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال لیتے ہیں, اس کے بعد کچھ اور پوائنٹس ہیں.
ریڈیو آزاد، you're on the air. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میم. آزاد, what do you do when you are too hard on yourself? کچھ بھی غلط ہو جائے, میری ہی غلطی ہے, مجھے ہی نہیں کرنا آیا. Whatever I have done, it's not enough. I should have done better, or I should have done more. کسی بھی معاملے کو سدھارنے کے لیے. So what do you do when you are too hard on yourself? اب جب ایک ٹائم آ جاتا ہے نا آپ کی زندگی میں جس میں, اب میری زندگی میں اور جہاں میں زندگی میں اس وقت کھڑا ہوں, آئی ڈونٹ ہیو ٹو بی ٹو ہارڈ آن مائی سیلف. میں نے جب ایک لائف, لیویبل لائف کریٹ کر لی ہے, جب میں ایک ریٹائرڈ لائف جی رہا ہوں, تو اس ریٹائرڈ لائف کس سے مجھے ریٹائرڈ نہیں ہونا ہے. تو اس کے لیے جب میں کوشش بہت زیادہ چیزوں پہ زور لگاتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی چیزیں اپنے وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. میں ایک اکیلا انسان ہوں, میرے ساتھ 4-5 لوگ ہیں, 8-10 لوگ, وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں, میرے ایفرٹس کو سپلیمنٹ یا کمپلیمنٹ کرتے رہتے ہیں, تو میں اس کے ساتھ ساتھ آگے چلتا ہوں. تو ایم ناٹ ٹو ہارڈ آن مائی سیلف. صرف ایک بات پہ کبھی کبھی مجھے اپنے آپ پہ سختی کرتا ہوں کہ مجھے اور زیادہ تیاری کرنی چاہیے تھی, مجھے اور زیادہ پریپیئر ہونا چاہیے تھا اس کام کے لیے. تو میں ڈھیلا پڑ جاتا ہوں, پروکریسٹینیٹ کر جاتا ہوں, لیزی ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ایک اور سوال آیا تھا جناب کہ آپ کیسے فیئر آف اولڈ ایج اور فیئر آف بینگ الون کو آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں. میں جی اس کو ایسے ٹیکل کرتا ہوں کہ میں ایکسرسائز کرتا ہوں. میں خود ہی پڑھاتا رہتا ہوں, روٹی کپڑا مکان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کی سینس آف بلانگنگ کے ساتھ آپ کی جو بیسک زندگی کی نیڈ ہے وہ ایکسرسائز ہے. تو اگر آپ جب تک آپ کو یہ اس بندے کو ڈر ہوتا ہے میں اولڈ ایج میں کیا کروں گا جس نے اپنے فائنینسز آرڈر میں نہیں رکھے ہوئے, جس نے اپنے ریلیشن شپ آرڈر میں نہیں رکھے ہوئے, جس کو یہ ڈر رہتا ہے کہ لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. اگر آپ آسان آدمی, کنوینئنٹ ہے, آپ نے لوگوں سے پیار عزت محبت کیے, آج تک لوگ اگر آپ میرا ساتھ یا میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تو وہ آگے کیوں چھوڑیں گے. اس لیے اس میں ڈرنا کیسا. دوسرا, اولڈ ایج سے کہ فیئر سے کیسے ڈرنا. کیا میں اکیلا بندہ ہوں جو اولڈ ہو رہا ہوں؟ یہ تو قدرت کا ایک قانون ہے. جب میں نے رب کے قانون کو ایکسیپٹ کیا ہے تو میں ایک کام کر سکتا ہوں, میں پروسیس کو سلو ضرور کر سکتا ہوں, اپنی ہیلتھ کا خیال رکھ کے, اپنے فائنینسز کا, اپنے زندگی کا, اپنے کھانے پینے کا, اپنے دوستوں کا خیال رکھ کے میں آسان ہو کے مزید آسانی کی کوشش کر سکتا ہوں. تو میں پریپریشن جب کروں گا تو میں ڈروں گا کیوں؟ ڈر تو بچے کو اسکول میں کب لگتا ہے؟ جب ہوم ورک نہیں کیا ہوتا. جب ہوم ورک کیا ہوا ہے تو کیوں ڈر لگے گا؟ اور بینگ الون والی بات, پچھلے 25-30 سال سے میری بہنوں سے لے کے, ماں باپ سے لے کے, بہن بھائیوں سے لے کے, دوستوں سے لے کے, محبتوں سے لے کے, بچوں سے لے کے, مجھے آج تک کبھی کسی نے اکیلا نہیں چھوڑا. اتنی پیار, اتنی عزتیں محبتیں, تو میں یہ کیسے مان جاؤں؟ حضور حضرت علی کا دعا ہے نا, اے میرے رب جب میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا تو تو نے مجھے اتنا دیا. تو میں یہ کیسے مان جاؤں کہ میں مانگوں گا اور تو نہیں دے گا؟ تو میں کیوں ڈروں؟ اور جب فوت ہو گئے, سانس چلی گئی, تو جسم کے لیے اتنا تردد کرنا, اتنی گھبراہٹ, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. جس نے اتنی آسانی دی, جس نے اتنے عزتیں پیار محبتیں دی ہیں, وہ آگے اس سے بھی اچھا رکھے گا آپ کو, اگلی زندگی اس سے بھی بہتر ہوگی آپ کی. یہ سوچنے کا ایک سمپل سا طریقہ ہے. اور کچھ اور بھی سوالات ہیں لیکن ایک بس رہ گیا. انہوں نے کہا سر کہ آپ کے لیے کریٹیوٹی کیا ہے, اور ایک ون ایڈوائس فار فلفلڈ لائف. کریٹیوٹی کیا ہے جی؟ کریٹیوٹی میرے لیے وین یو کین ڈو سم تھنگ جسٹ بائی بینگ یور سیلف. جو چیز آپ کریٹ کرتے ہیں وہ کریٹیوٹی ہے. ٹھیک ہے, اس میں بہت زور لگانے کے لیے, لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے بار بار اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اف یو جسٹ بائی بینگ یور سیلف, اگر آپ کچھ لکھ لیتے ہیں, کچھ بنا لیتے ہیں, کچھ کام کر دیتے ہیں, کسی کی زندگی آسان کر دیتے ہیں, کوئی رشتہ ایسا بنا دیتے ہیں, سوزوکی بھائی کی طرح وہ کہتے تھے نا, مائی ورک آف آرٹ از مائی لائف. ٹھیک ہے جی. اور آخری بات ایک جو ہے وہ ایڈوائس آپ کیا دیں گے؟ ایک ایڈوائس ہے, 2 پارٹر ہے. پہلا پارٹ کیا ہے؟ گیٹ اے لائف, experience this world, get out of failure and success and trying to prove a point to somebody. It's your life, experience it. And once you have fully experienced it, create something, anything. If you want to feel the euphoria of being divine, just even for once in your lifetime, trust me, it will keep you fulfilled for a lifetime. Create something. The best thing that a soul or a human being can do is creativity. Creativity is the highest and the purest form of service that you can render. تو بس یہ کام ہے. اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا جی. امید کرتے ہیں یہ آج کا شو جو ہے نا, اس نے پچھلے شو سے زیادہ لرننگ ہماری دی ہوگی. اور آپ لوگوں نے اتنے سوال پوچھے, وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا. اور آج کی ایک فرمائش ہے, وہ نظم آپ تک پیش کرتے ہیں. اور فرمائش صرف یہ کہنا چاہیں گے ہم کہ اس شو سے ایک انسان کی زندگی
جو میرے لیے مجھے جو 3 لوگ اس شو سے ملے ہیں جو میری زندگی کے بیسٹ 3 لوگ تھے جو میری زندگی کے پلرز تھے, ان میں سے 2 لوگ دنیا میں نہیں ہیں, 4 میں اکثر آپ کو ذکر کرتا ہوں اسپیشلی ان شوز میں, کیونکہ ایک انسان جس کو آج ہم یاد کرتے ہیں جو شو میں ہمیشہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے اپنے طریقے سے, اور وہ انسان تھا جس کو جو میں نے بولا انہوں نے سمپل طریقے سے اس کو اپلائی کیا اور ان کے رزلٹ آ گئے. اور وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے کچھ باتیں, آج اس یار کی بات آپ سے ڈسکس کرتے ہیں, اور روحانی طور پہ وہ ہمارے ساتھ ہیں, ریڈیو آزاد کے ساتھ, دعائیں ان کی. یہ بہت پرانی بات, جب یہ شروع کیا تھا تب کی بات, اور اس دعا کے ساتھ کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اس شو سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ سیکھا یا سمجھا یا اس قابل ہے تو اس کو شیئر کیجیے گا لوگوں کے ساتھ. سبسکرائب کا جو بیل بٹن جو آئیکن ہوتا ہے اس کو بھی آپ پریس کر دیجئے اور اس کو شیئر کیجیے. اور پھر ہمارا ریڈیو آزاد کا یوٹیوب چینل ہے, اس کو دیکھیے اگر آپ سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں. آئی فون اور اینڈرائڈ پہ ہمارا فری ایپ ہے, بہت ہلکا پھلکا ہے, آپ کو آسان اور ایزی رکھے گا. ہر شو اس شو کی طرح انٹینس اور اتنا زیادہ بھرپور نہیں ہوتا لرننگ سے. ہم بہت مذاق کرتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, گانے شانے سناتے ہیں, آپ کو انجوائے کراتے ہیں. آپ کو تمام شوز میں آپ ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. میرا ایک یار تھا جس کو مجھ سے اپنی ہستی سے بڑھ کے پیار تھا. وہ مجھ کو کہتا تھا یار میرے تیری آواز میں وہ سحر ہے, اثر ہے کہ اگر کوئی مرتا ہوا بھی تیری آواز سن لے تو وہ موت کے آنچل سے زندگی کے ستارے چن لے. لیکن کبھی کبھی ہماری آواز بھی ہماری ہمت کی طرح کھوکھلی سی ہو جاتی ہے. اور پھر یوں ہوا کہ میری آواز اس کو موت کے اندھیروں سے بچا نہ سکی. پہلی بار مرضی جو اس کی تھی میری ہو نہ سکی. اور اب اپنے اس یار کے صدقے, بس اپنے اس پیار کے صدقے, جب تک میری یہ آواز ہے تب تک میں بولتا رہوں گا. میری سوچ ان پہیلیوں کو بوجھتی رہے گی, میری سوچ ان پہیلیوں کو بوجھتی رہے گی, میری آواز ان ہواؤں میں گونجتی رہے گی, جب تک اس کی روح مجھے کھوجتی رہے گی. میری آواز ان ہواؤں میں گونجتی رہے گی, گونجتی رہے گی.